नमल बाय निम्रा अहमद एपिसोड 30। आज जब मैं ये देखने लगी कि कल की एपिसोड मैंने कहाँ पे ख़त्म की थी और मैंने उस एपिसोड को प्ले किया, तो लिटरली मुझे लग रहा था कि शायद मैं नींद में ही बोल रही थी और वाकई में मेरी नींद से आंखें बंद हो रही थी। लेकिन उस एपिसोड को 1 घंटे की एपिसोड बनाना था और इसको ख़त्म करना था। तो इससे मुझे याद आया कि अक्सर ऐसा होता है कि हमें नींद आ रही होती है, इसके बावजूद हम उस किताब को पढ़ते जाते हैं और नींद में हमें शायद कुछ चीज़ें याद नहीं भी रह जाती, लेकिन हमने चूँकि पढ़ना होता है तो नींद चाहे जितनी मर्ज़ी आए हम पढ़ते जाते हैं। अक्सर आपके साथ भी होगा, आप अपनी फ़ेवरेट नॉवेल या बुक पढ़ते हुए ऐसे ही करते होंगे, तो कल कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। तो देख लें, आप यहाँ पे ये ना देखें कि नींद में हम कैसे रिकॉर्ड कर रहे थे, आप हमारा खुलूस, हमारी मेहनत और हमारी कंसिस्टेंसी को देखिए कि जैसे आप नींद में एक किताब को पढ़ रहे होते हैं, आप छोड़ते नहीं, ऐसे नींद में हमने उस ऑडियो को भी कंप्लीट करके ही छोड़ा। यानी कि मुझ में इस जून जुलाई की गर्मी और बहुत से मामलात के साथ साथ जितनी भी एनर्जी बचती है, मैं उसको आखिरी हद तक इस्तेमाल करके आप तक ये ऑडियोज़ पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद भी चाहती हूँ कि ये ख़त्म हो। इसमें इतनी क्यूरियोसिटी और वो जो केसेस चल रहे हैं उनमें मेरा भी बस नहीं चल रहा होता कि मैं इसको एक ही दिन में ख़त्म कर दूँ। वैसे मैं इतना लंबा किसी बुक को लेके चलती नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे चलना पड़ रहा है और मेरा भी बस नहीं चल रहा होता कि अगर मुझसे थोड़ा-थोड़ा ही बोला जा रहा है तो मैं बोलती जाऊँ, उसको पढ़ती जाऊँ और उसको मैं ख़त्म कर दूँ। और मेरा ख़्याल है कि आप लोगों का भी कुछ ऐसा ही हाल होगा कि आखिर कब कब पकड़ा जाएगा ये हाशिम कारदार, कब आएगा वो मोमेंट। और नॉवेल बहुत लंबा है, डिक्शनरी नुमा नॉवेल, तो आई होप आप लोग कोऑपरेट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए, अगर इस एपिसोड को पढ़ते हुए आपको नींद आई हो तो माजरत, इग्नोर कर दीजिएगा इस बात को और बिल्कुल ऐसे ही समझें जैसे आप बैठे हुए एक किताब पढ़ रहे हैं। तो आपसे बहुत सी गलतियाँ होती हैं, बहुत से बैकग्राउंड में शोर भी होते हैं और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी तरह इस नावल को हम लेके चल सकते हैं ताकि हम इसको कंप्लीट कर सकें। परफेक्शनिस्ट अगर मैं बनूंगी और उस चीज़ की तरफ जाऊंगी तो इस किताब को मुकम्मल करना फिर 6 महीने में भी शायद मुमकिन नहीं रहेगा। मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस को किस तरह की ऑडियो सुनना पसंद है, उनके लिए मैंने एक मेयार सेट किया होता था और वो ऑडियोज़ फुल ऑफ इमोशंस और एक्सप्रेशंस और वो बहुत ही हाई क्वालिटी एडिटेड ऑडियोज़ होती थी। लेकिन अब थोड़ा सा मैंने इन चीज़ों पे फोकस करना छोड़ दिया है ताकि कम वक्त में आप लोगों के पास ज़्यादा कंटेंट आ सके। तो यही आप लोग भी चाहते थे कि कंटेंट जल्दी से जल्दी आए और बाकी चीज़ें आपके लिए भी शायद इतनी मैटर नहीं करती हैं। तो जनाब, मैंने भी ऐसे ही किया है, इसलिए अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं। बढ़ते हैं हम आज की एपिसोड की तरफ। अब वो फिरते हैं उसी शहर में तन्हा लिए दिल को, एक ज़माने में मिजाज उनका सरे अर्श बरी था। आसमान पे सूरज तुलू हो रहा था और अस्पताल की इमारत कोयले की तरह स्याह पड़ी हुई थी। धुएं के बादल अभी तक ऊपर उठ रहे थे, इर्द गिर्द रश था, फायर ब्रिगेड, रिपोर्टर्स के कैमरे, पुलिस। एक जगह वो दोनों गार्ड्स खड़े एक पुलिस अफसर से बात कर रहे थे और फासले पे एक पुलिस मोबाइल के साथ एएसपी सरमद शाह खड़ा तहमुल से तौकीर बुखारी को सुन रहा था, जो पागलों की तरह गुर्रा रहे थे। तुम लोगों ने मेरी बरसों की मेहनत बर्बाद कर दी, अपने बच्चों की तरह ख्याल किया था मैंने इस इमारत का। और डॉक्टर साहब आराम से, मैंने कहा ना हम तफ्तीश कर रहे हैं। खाक तफ्तीश करोगे तुम लोग? कल तुमने मुझे फ़ोन पे कहा था कि ऊपर वाले कह रहे हैं अगर फिर कोई मुतालबा किया तो जो है वो भी नहीं रहेगा, और आज मेरा अस्पताल जला डाला गया। अंधा हूँ मैं, बच्चा हूँ मैं? आस्तीन से कफ रगड़ते, पसीने से तर चेहरे और सुर्ख आंखों से उसे देखते दबा दबा सा वो चिल्लाया था, तुम सब भुगतोगे, वो नयाज बेग का भाई और तुम सब मिले हुए हो। मैं बड़ा लिहाज कर रहा हूँ आपका, मेहनत ना मेहनत, ये जगह हमने आपको दी है, आधी ज़्यादा मशीनें तो हमने आपको दी थी। नागवारी से उसने टोका। और मैंने अपनी सारी जमा पूंजी कंस्ट्रक्शन पे लगाई, मेरे ऊपर कर्जा है, मुझे कंगाल कर दिया तुम लोगों ने। वो बाल नोच रहे थे और वो वाकई में बाल नोच रहे थे। कदरे फासले पे कार आ रुकी और तेजी से दरवाज़ा खोलकर डॉक्टर एमन बाहर निकली। इधर उधर देखती, कदम बढ़ाए तो सामने इमारत नजर आई और वह जंजीरपा हुई, बर्फ हुई, नमक का मुजस्समा हुई। उसकी आंखें उस कोयले की सी हुई इमारत पे जा ठहरी और लब हल्के से खुल गए और दिल तो खाली ही हो गया। बेख्तियार उसने कार के दरवाजे का सहारा लिया। सब जलकर राख हो गया था और बिना पलक झपके वो उस इमारत को देखे जा रही थी। उसका रंग पीला जर्द हो रहा था और कानों की हीरे वैसे ही जगमगा रहे थे और सीन हुआ खत्म। उस शाम डॉक्टर एमन बहुत थकी थकी निढाल सी अपने लाउंज में अंधेरे किए बैठी हुई थी और घर खाली था। बच्चों को नानी की तरफ भेज दिया था और डॉक्टर तौकीर थाने गए हुए थे। वो पैर ऊपर किए यकटक बैठी खला में देख रही थी। फिर यकायक खटका सा हुआ, चौंकी, ठटक ठटक ठटक, मध्यम सी बीट। वो सस रवि से उठी और राहदारी की तरफ आई। अंधेरा घर में इधर उधर चलती अपने
स्टडी के दहाने पर आकर रुकी, दरवाज़ा धकेला, अंदर घुप अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से नील को रोशनी आती जाती थी। वो जाने लगी तभी यकदम रुकी। मेज़ के पीछे कंट्रोल चेयर पे कोई बैठा हुआ था और उसका सारा वजूद अंधेरे में था। सिर्फ एक हाथ नजर आ रहा था जिससे वो मेज़ पे एक पेन को ठक ठक बजा रहा था। पंजाब प्रिजन के 4 सी होते हैं, कंट्रोल, कस्टडी, केयर और करेक्शन। तारीकी में भी वो उसकी आवाज़ सुन सकती थी और वो बुत बन गई और रीढ़ की हड्डी में सनसनीखेज लहर दौड़ गई। कॉन्फिडेंशियलिटी के 5 सी होते हैं जिनके तहत प्रिविलेज तोड़ा जा सकता है। आपको ये 9 के 9 सी याद रहे, मगर मुझे सिर्फ एक सी का इल्म है। और वह छोटे छोटे कदम उठाती आगे आई, पलकें झपक कर अंधेरे में आंखों को आधी किया तो मंजर वाजे हुआ। और वो सी है कार्बन। वो आगे हुआ और नीली रोशनी में फारिस का चेहरा वाजे हुआ और उस पे सर से मुस्कुराहट थी और आंखों में तपिश थी और वह आग और बर्फ एक साथ देख रही थी। वो कार्बन नहीं जो आपके कानों में है। उंगली से डॉक्टर एमन के कानों की तरफ इशारा किया जिनमें जगमगाते हुए दुनिया के सख्त तरीन कार्बन थे, बल्कि एक हाइड्रोकार्बन। वो सी जो आपको भूल गया था, CH4। और डॉक्टर एमन का सांस हलक में अटका। मीथेन, नेचुरल गैस। वो शल रह गई। तुमने आग लगाई है मेरे अस्पताल में, है ना? तुमने किया ना ये सब? उसका सारा खून सिमट कर चेहरे में आ गया और वो एकदम आगे हुई। क्यों किया तुमने ऐसा? वो मेरे बरसों की मेहनत थी, वो मेरी पूरी जिंदगी था। वो दबा दबा से चिल्लाई थी। हमारे ऊपर कर्जा ऐसे कैसे उतारूंगी मैं तो तबाह हो गई फारिस गाजी। गुड। उसने सर को खम दिया और रेमन की आंखों से शरारे फूटने लगे। तुमने मुझसे बदला लिया ना, प्रिविलेज तोड़ने का। हाँ, बोला था झूठ मैंने, और अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। मेज पे दोनों हाथ रखे झुकी खड़ी वो जख्मी नागिन की तरह फंकार रही थी। मैं अभी के अभी पुलिस बुला रही हूँ, तौकीर, ASP, मैं सबको बताऊंगी कि तुमने क्या किया है। ये सब अकाउंट ऑफ टेक क्रिस्टो वापस आ गया है और वो एक एक से बदला ले रहा है। और मैं, उसका सांस बिफर रहा था, मैं मीडिया पे भी सब बताऊंगी, तुम्हारी बीवी और तुम्हारे भाई के अफेयर की एक एक तफसील बताऊंगी मैं। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। आवाज़ पे वो चौंकी और खिड़की के पर्दे के साथ खड़ी लड़की आगे चलती हुई आई और फारिस की कुर्सी के साथ जाकर खड़ी हो गई और वो एक उंगली से मुसलसल अपनी घुंघराली लिट लपेट रही थी और उसका चेहरा नीली चांदी में दमक रहा था। डॉक्टर एमन हाथ हटाकर सीधी हुई और शररबार नज़रों से बार बारी उनको देखा और फारिस अब पीछे को टेक लगाए मुसलसल बैठा पेन से मेज़ की सतह पर ठक ठक कर रहा था। ये तुम दोनों की भूल है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और फारिस ने कलम रखा और मेज पे पड़ा फोटो फ्रेम उठाकर सामने किया जिसमें एमन, तौकीर और उनके 3 बच्चे मुस्कुरा रहे थे। फारिस ने कहा कि आपका बड़ा बेटा प्यारा है, बहुत ही प्यारा है डॉक्टर। और डॉक्टर एमन ने इस्तेज़ाइया ओह करके सीने पे बाजू लपेटे। अच्छा, तो तुम मेरे बेटे को मारने की धमकी दे रहे हो? तुम ये नहीं कर सकते। यू डोंट हैव इट इन यू। तुम कातिल हो ना हो सकते हो। और इस बात पे जुमर ने चंद लम्हे के लिए फारिस को देखा और फिर चेहरा डॉक्टर की तरफ मोड़ा। कोई किसी को कत्ल करने नहीं जा रहा, डॉक्टर एमन सुकून से बोली। मगर मसला तो ये है कि आपके डाइनिंग रूम में 2 सर्वेलेंस कैमरे लगे हैं। और डॉक्टर एमन ने बेयकीनी भरे गुस्से से उन्हें देखा। तुम लोगों ने मेरे घर में कैमरे लगाए हैं? अच्छा, तो क्या रिकॉर्ड किया तुमने? ASP और हमारी बातें? हम ऐसी मुलाकातें घर पे नहीं करते। हम यही रिकॉर्ड करना चाहते थे, लेकिन हमने कुछ ज़्यादा ही दिलचस्प रिकॉर्ड किया है। कहते हुए जुमर ने अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन रोशन की और नीम अंधेर कमरे में रोशनी चमकी और स्क्रीन उसके सामने लाई और रेमन की आंखें उस पर झुकी। ये आपकी और आपकी बहनोई की एक गुफ्तगू है। उसने प्ले नहीं किया, सिर्फ स्टिल इमेज नजर आ रहा था, मगर डॉक्टर एमन का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ने लगा और उसने बेयकीनी से जुमर को देखा। कुर्सी की पुश्त पे हाथ रखा। जैसे कि मेरे हस्बैंड ने कहा, आपका बहुत प्यारा बेटा है, मगर वो सिर्फ आपका बेटा है, डॉक्टर तौकीर का तो नहीं है। स्क्रीन सामने लहराई। उसका बाप आपकी बहन का शौहर है। और डॉक्टर तौकीर को तो इल्म नहीं है ना इस बात का। और डॉक्टर एमन कुर्सी की पुश पकड़े हुए झुकी, चंद गहरे सांस लिए और फिर सामने बैठी और उसका चेहरा वो नहीं था जिसके साथ वो अंदर दाखिल हुई थी। फारिस दोनों हाथ बाहम मिलाए मेज पे आगे को हुआ और उसकी नीम मुर्दा आंखों में देखा। कुदरत का एक उसूल है कि जब कोई किसी पे ऐसा इल्ज़ाम लगाता है जो उसने ना किया हो या तर्क कर चुका हो, तो मरने से पहले वो खुद उसमें ज़रूर मुलव्विस हो जाता है। उसकी आंखों में झांकते हुए फारिस की नज़रों में तपिश उभरी। तुमने मेरी बीवी पे भरी कचहरी में इल्ज़ाम लगाया, तुमने मेरे भाई पे इल्ज़ाम लगाया। चंद लम्हे तक एमन कुछ बोल ना पाई, आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम ये सब भूल नहीं सकते? रिहा हो गए, शादी कर ली, सेटल हो गए, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते थे? तुम लोगों ने माफ़ी मांगी कब थी? तुम लोगों ने मेरे भांजे के साथ भी वही किया जो मेरे साथ किया। लेकिन अब कम से कम तुम एक लंबे अरसे तक किसी के साथ दोबारा ही नहीं कर सकोगी। दोबारा टेक लगाई, आंखें सुकेड़ कर उसी तपश से उसको देखा। और अब मोहतरमा आप वही करेंगे जो हम आपको बताएंगे।
جی ڈاکٹر ایمن، اور ہم میں اور آپ میں یہی فرق ہے، وہ بھی خشک سا کہہ رہی تھی۔ ہم چاہیں تو آپ کے شوہر کو بتا دیں، آپ کا میکا بھی چھوٹے گا اور سسرال بھی، شوہر اور 2 بچے تو جائیں گے ہی، مگر ہم ایسا نہیں کریں گے، آپ کی ذاتی زندگی تو خراب نہیں کریں گے تب تک جب تک آپ ہمارے کیے پہ عمل کرتی رہیں گی۔ اور اس کے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ بے بسی سے انگلیاں مروڑتی ہوئی زمر کو سن رہی تھی۔ آپ ہر ایک کو یقین دلائیں گے کہ اس واقعے میں علیم بیگ کا ہاتھ ہے، یہ بھی بتائیں گی کہ وہ آپ کو فون پہ دھمکیاں دیتا رہا ہے، آگے آپ کو پتہ ہی آپ کو کیا کرنا ہے۔ اور ڈاکٹر ایمن نے بھیگے چہرے سے اس بات میں سر ہلایا، اور اب وہ اسی سنجیدگی سے بولا، اب آپ بتائیے کہ سعدی یوسف کے بارے میں ہر وہ چیز جو اس رات ہوئی، زیادہ پسو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دیکھ ہی چکی ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ چند لمحے خاموشی میں گزر گئے اور پھر اس نے چہرہ اٹھایا اور وہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وعدہ کرو تم کبھی توقیر کو نہیں بتاؤ کہ میرے اور کامران کے درمیان اب کچھ نہیں ہے، وہ ایک پرانی بات تھی، توقیر کو سنی سے بہت محبت ہے، پلیز تم۔ ڈاکٹر ایمن، اگر آپ کے منہ سے نکلنے والے اگلے الفاظ میرے جواب کے علاوہ ہوئے تو میں اسی وقت یہ ویڈیو ڈاکٹر توقیر کو فارورڈ کر دوں گا۔ اوکے اوکے، اس نے ہتھیلی سے آنسو رگڑتے آہ صاف کیے۔ اس رات توقیر کو ASP کا فون آیا تو اس نے کہا کہ ایک لڑکا غائب کرنا ہے جب اس کی حالت خطرے سے باہر۔ یہ سب مجھے پتہ ہے، یہ بتائیں ASP کے علاوہ کون شامل تھا اس میں؟ وہ لمحے بھر کو خاموش رہی۔ ہمارا رابطہ صرف ASP سے تھا، مگر ASP اسی شخص سے ہدایات لیتا تھا جس سے تمہارے کیس میں لیتا آیا تھا۔ رک کر اس کو دیکھا، تمہارا جج جسٹس سکندر۔ مجھے پتہ ہے جج بکا ہوا تھا، اور تمہیں غلط پتہ ہے، جج بکا ہوا نہیں تھا، جج خریدار تھا۔ زمر و فارس نے بے اختیاری ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ جج ہمارے یا نیاز بیگ کی طرح ایک مہرہ نہیں تھا، وہ اسی جرم میں برابر کا حصے دار تھا جس کو چھپانے کے لیے سب ہوا تھا۔ اس سے آگے میں کچھ نہیں جانتی، پلیز اب یہاں سے جاؤ، کرب سے کہتے اس نے منہ پھیر لیا۔ وہ اٹھا اور گھوم کر دروازے کی طرف جانے لگا اور زمر بھی پیچھے گئی، تب ایمن بولی، آئی ایم سوری جو میں نے تمہارے ساتھ کیا فارس، اور فارس نے مڑ کر ایک نظر اس پہ ڈالی۔ نہیں، آپ کو قطعاً کوئی شرمندگی نہیں ہے، 10 منٹ پہلے تک آپ وہ سب دہرانا چاہتی تھیں۔ اس نے گردن موڑے بھیگے سے چہرے سے فارس کو دیکھا، تب میں غصے میں تھی، اور اب آپ صرف خوف زدہ ہیں، مدھم مگر مضبوط آواز میں بولا، کم از کم 4 سال لگیں گے آپ کو اپنا قرضہ اتارنے اور دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے، اور آپ جانیں گی کہ ہر پل اپنی زندگی تباہ ہو جانے کا خوف کیا ہوتا ہے، خوف کی قید کیسے ہوتی ہے، وہ فیلنگ کیسی ہوتی ہے جب آپ اپنی صفائی بھی نہ دے سکیں، جب آپ اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگیں۔ مگر ڈونٹ وری ڈاکٹر، آپ ایک دن نارمل ہو جائیں گی، چند سال ہی کی تو بات ہے۔ اور ہلکا سا ڈاکٹر ایمن کا کندھا تھپکا اور تیز قدموں سے باہر نکل گیا اور سین ہوا ختم۔ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ وہ ریسٹورانٹ کے سامنے کار میں بیٹھے تھے اور وہ دونوں ہی خاموش تھے۔ زمر تھکی بھی لگ رہی تھی اور اس نے 2 دن لگاتار تمام فیڈز دیکھی تھیں اور قسمت سے اس کو مطلوبہ شے مل بھی گئی تھی، مگر اب تھک چکی تھی اور کچھ ذہن بھی الجھا ہوا تھا، اور فارس کے فکر ذہن میں گونج رہے تھے، گنہگار لوگ اپنی بے گناہی پہ ایسے پر اعتماد تو نہیں ہوتے۔ اف زمر، بس کر دو، اس کے حق میں کوئی صفائی نہیں۔ کراہ کر اسے دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا اور ہلکا سا مسکرایا۔ گڈ ایوننگ مسز زمر، میرا نام فارس طہیر غازی، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ اور وہ تھکی تھکی سے ہلکا سا مسکرائی، مجھے بھی، پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، آئی ایم سوری، باہر دیکھتے ہوئے بولی تو وہ چونکا۔ تمہارے لیے نہیں بتا رہی، اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ میں نے غلط کیا، تمہاری بیوی نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، وہ آخری وقت تک تمہارے لیے پوزیسو تھی۔ کچھ دیر باہر دیکھتی رہی اور جواب نہیں آیا تو آنکھوں کا رخ اس کی طرف پھیرا۔ اس نے جیسے گہرا سانس لیا، پھر جھٹکا، کم از کم زمر سے اب وہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ کھائیں گی؟ گردن ہلا دی اور سر سیٹ سے ٹکا دی اور آنکھیں بند کر دی اور وہ اندر چلا گیا۔ باہر پھولوں کے سٹال پہ ڈوبتی شام کے اندھیر میں بیٹھا گل خان چھڑی سے فٹ پاتھ پہ لکیریں کھینچ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے فارس کو باہر جاتے دیکھا، اس کی آنکھیں چمکی اور دوڑ کر زمر کی کھڑکی تک آیا۔ وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی، اس نے شیشہ بجایا اور زمر چونک کر سیدھا ہوئی، پھر شیشہ نیچے کیا۔ زمر باجی، وہ چہکا، ہم کو تمہیں کچھ دینا تھا۔ بے چینی سے دیکھا اور اندر فارس کاؤنٹر پہ کھڑا نظر آ رہا تھا، پھر جیب سے سیاہ ہیرے والا کی چین نکال کر دونوں ہاتھوں سے اس کی طرف بڑھایا اور زمر کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ یہ تمہیں کہاں سے؟ بعد میں بتائے گا جب یہ تمہارا بندہ نہیں ہوگا سامنے۔ کل رات سعدی بھائی کو خواب میں دیکھا، بھائی بہت خفا تھا ہم سے۔ وہ واپس آتا نظر آ رہا تھا اور گلخان کا منہ کڑوا اور وہ پلٹ گیا، اور زمر نے بے اختیار شکریہ پکارا، پھر کی چین کو دیکھا، اس میں ایک سلور پین بھی نہ تھی تو اس نے پین کھولا اور اندر USB پلگ تھا۔ فارس قریب آ رہا تھا اور اس نے جلدی سے اسے پرس میں رکھ دیا۔ جب وہ گھر آئی اور دکھانے کے شاپر صداقت کو پکڑائے تو حنین اور سیم لاؤنج میں بیٹھے تھے، اور سیم فوراً اٹھا، پپو ہنا کہہ رہی ہے میری برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں گے ہم۔ وہ مسکرا دی اور اس کا گال تھپ تھپایا۔
ہنا نے مجھے بتایا تھا۔ پھر حنین کو اشارہ کیا اور وہ اٹھ کر پیچھے آئے اور زمر نے اوپر کمرے میں آ کر پرس سے کی چین نکالا اور اپنے دراز میں رکھ دیا۔ پھر دروازے میں کھڑی ہنا تک گئی۔ کیا ہاشم کا کوئی ٹیکسٹ آیا؟ اور حنین نے اداسی نفی میں سر ہلایا۔ اوکے، اب سیم کی برتھ ڈے کے لیے انوائٹ کرنے ہم دونوں اس کے پاس جائیں گے اور جیسے ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا وہی کریں گے۔ اب تھکی بھی لگ رہی ہیں، کوئی بات نہیں، چلو۔ بال جوڑے میں لپٹتے ہوئے سیڑھیاں اتر رہی تھی اور فارس نے دیکھا تو پوچھا کدھر؟ صداقت کھانا لگا رہا ہے، بس 5 منٹ میں آتے ہیں، مسز کارتار سے کام تھا۔ اور ہنا میرے ساتھ آؤ۔ اور حنین سر جھکائے نظر ملائے بغیر اس کے ساتھ باہر آ گئی اور کچھ دیر بعد وہ ہاشم کے سامنے انہی کے لان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاشم نے اپنی بیماری کا بتایا، البتہ وہ فریش لگ رہا تھا۔ سوری ہاشم، ہمیں نہیں معلوم ہو سکا کہ آپ بیمار تھے، زمر نے کہہ کر ہنا کو دیکھا تو وہ بظاہر مسکرا کر بولی، تبھی آپ نے اتنے دن سے مجھے ٹیکسٹ نہیں کیا ہاشم بھائی۔ اور وہ جو مسکرا کر کچھ کہنے جا رہا تھا چونکا، زمر کو دیکھا اور پھر ہنا کو۔ ہاں، میں بس آرام کرتا رہا، البتہ وہ قدرے غیر آرام دہ ہوا تو اسے ہمیشہ لگا کہ یہ ایک چھپی ہوئی چیٹ ہے، مگر زمر واقف تھی، منظر نامہ بدلنے لگا تھا۔ اسی لیے میں نے ہنا سے کہا کہ ان کی خیریت پوچھتے ہیں، ورنہ تمہیں یا سادی کو وہ جواب نہ دیں، یہ تو ناممکن ہے۔ وہ مسکرائی اور ہاشم بھی جبرن مسکرایا۔ اچھا ہاشم بھائی، پھر آپ کل آ رہے ہیں نا سیم کی سالگرہ پہ؟ حنین کے دل میں اذیت ہی اذیت تھی، مگر وہ زمر کی ہدایت پہ عمل کرنے پہ مجبور تھی۔ ہمیں اس کو یقین دلانا ہے کہ یہ کوئی چھپا ہوا افیئر نہیں ہے، بلکہ سب اس سے واقف ہیں، تاکہ وہ کبھی بھی زندگی میں تمہیں یا فارس کو بلیک میل نہ کر سکے۔ ہنا، کل میرا ایک ڈنر ہے، مجھے وہ کینسل کرنا پڑے گا۔ تو بس آپ ڈنر کینسل کر دیں، زمر رسان سے بولی، اور وہ دونوں بہت ہی اپنائیت سے اصرار کر رہی تھیں اور منظر نامہ واقعی بدل رہا تھا۔ حنین نے زمر کو بتا رکھا ہے تو فارس ہو پلیز نہیں۔ اوکے، اسے پورا منظر نامہ جاننا تھا، سو مسکرایا۔ میں کرتا ہوں۔ کال ملا کر موبائل کان سے لگایا۔ کل کے ڈنر کی ریزرویشن کروا دیا؟ چلو یہ اچھا ہو گیا، ہاں اسے پرسوں پہ رکھ دو، کل میری ایک فیملی میں ڈنر ہے۔ اوکے، تھینک یو حلیمہ۔ موبائل رکھ کر مسکرا کر انہیں دیکھا۔ چلیں شکر ہے حلیمہ نے ابھی انویٹیشن کال نہیں کی تھی، وہ بالکل بے خبر کہے جا رہا تھا اور سامنے بیٹھی حنین کی ٹانگوں سے جان نکلنے لگی اور زمر کی رنگت زرد پڑنے لگی۔ وہ دونوں ہاشم کو یکٹک دیکھ رہی تھی اور پھر زمر ذرا سے سنبھل کر بولی، یہ کون تھی آپ کی کسی ڈیٹ کو تو ہم نے نہیں خراب کر دیا؟ ارے نہیں، یہ حلیمہ تھی میری سیکریٹری۔ ہنس کر وہ سر جھٹکا۔ اور اگر پیچھے مڑ کر دیکھو اور سوچو کہ وہ کون سا لمحہ تھا، تو وہ ایک لمحہ جس نے انصاف اور انتقام کی وہ جنگ شروع کی تھی، جس نے ان سب کی زندگیاں بدل دی تھی، تو وہ یہی لمحہ تھا جب ہاشم نے کہا تھا یہ حلیمہ تھی میری سیکریٹری، اور سین ہوا ختم۔ اسی کے ساتھ چیپٹر 14 بھی ہوتا ہے ختم، اور اب ہم بڑھتے ہیں چیپٹر 15 جس کا نام ہے اور وہی کی آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف۔ یہ وہ کمرہ ہے جہاں میں کبھی نہیں گئی، یہ وہ کمرہ ہے جہاں میں کبھی سانس نہیں لے سکی۔ اندھیرا یہاں چمگادڑ کی طرح پھیلا ہے، کوئی روشنی نہیں سوائے ایک مدھم ٹارچ کے۔ شہد کی مکھیوں کی چینی زردی ہر شے پہ ہے، اور سیاہ غلبہ تباہی احساس ملکیت، مگر یہ وہ ہیں جو میری مالک ہے، نہ ظالم ہے نہ بے حس، صرف لا علم۔ یہ شہد کی مکھیوں کا وقت ہے۔ سرما میں خود کو سارے برف زار میں پھیلا لیتی ہیں، جہاں گرم دنوں میں مکھیاں صرف اپنے لاشیں اٹھاتی ہیں۔ شہد کی مکھیاں سب عورتیں ہوتی ہیں، کنیزیں اور ملکہ، وہ اپنے مردوں سے چھٹکارا پا چکی ہوتی ہیں۔ موسم سرما عورتوں کے لیے ہے، کہ اس سرما میں ان کا چھتا برقرار رہ پائے گا؟ کیا وہ اگلے سال میں داخل ہو سکے گا؟ وہ کس چیز کا ذائقہ محسوس کریں گی؟ کرسمس کے گلابوں کا۔ شہد کی مکھیاں آزاد اڑنے لگی ہیں اور وہ باہر کی چمک محسوس کر رہی ہیں۔ ہاشم سے جلد معذرت کر کے وہ دونوں اٹھائیں، خاموش اور بالکل خاموش۔ گھر میں کھانے کی میز سیٹ تھی۔ حنین اور زمر چپ چاپ آ کر بیٹھ کے کھانا شروع ہوا، اور حنان چند لقمے بمشکل ہی لیے، اور زمر کی تو بھوک ہی مر چکی تھی۔ فارس کھانا کھاتے وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر بولا کچھ نہیں۔ ادھر کھانا ختم ہوا، ادھر حنا بیسمنٹ کی طرف چلی گئی اور وہ بھی تیزی سے پیچھے گئی۔ سب مڑ مڑ کر انہی کو دیکھ رہے تھے کہ انہیں کیا ہوا۔ پہلے زمر نے تہہ خانے کا دروازہ لاک کیا، پھر نیچے آئی تو دیکھا حنا ادھر ادھر چکر کاٹ رہی ہے، نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ حنین، یاد ہے میرے نکاح والے روز سعدی کسی حلیمہ سے اس کے باس سے ملنے کی اپوائنٹمنٹ لے رہا تھا، لیکن سارے شہر میں ایک ہاشم کی سیکریٹری تو نہیں ہوگی نا حلیمہ نام کی؟ حنین ماننے کو تیار نہ تھی اور زمر تیز نظروں سے گھورتی سامنے آ کھڑی ہوئی۔ مگر سارے شہر میں جس حلیمہ کا باس تمہارے ایگزام میں چیٹنگ والی بات جانتا تھا وہ تو ہاشم ہی تھا نا؟ اور حنین ایک دم شل رہ گئی۔ دیکھو حنا، ہاشم ہمیں پہلے ہی دن سے کہہ رہے کہ وہ سعدی سے اس شادی کے بعد سے نہیں ملا۔ اس نے کرن، حماد کے جاننے والوں کی شادی کا ذکر کیا، وہ شادی جس پہ زمر نے مسز جواہرات سے مدد مانگی تھی، مگر ہاشم ہم سے جھوٹ بول رہا تھا۔ نوشرواں بھی جھوٹ بول رہا ہے، دونوں ضرور کچھ جانتے ہیں۔ کبھی نہیں، وہ کبھی ایگزام والی بات بھائی کو نہیں بتائیں گے۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اور بھائی کو ہاشم سے ملنے کے لیے اپوائنٹمنٹ کی کیا ضرورت؟ بھائی کے کال ریکارڈز میں آپ کے نکاح کے وقت کسی کو کال کرنے کا ریکارڈ نہیں ملا؟ ہو سکتا ہے وہ کوئی اور سم استعمال کر رہا ہو، کچھ تو تھا اس ملاقات میں جو ہاشم نے ہم سے چھپایا ہے۔ ہاشم بس کر دیں پھپھو، ایک دم چلائی۔ ہر وقت ہاشم برا ہے کہ گردان، کیا بگاڑا ہے انہوں نے آپ کا؟
اور زمر کے آئیبرو ناگواری سے بھنچے۔ تمہارے دماغ پہ جو پٹی پڑی ہے نا، اس کو اتار کر دیکھو گی تو نظر آئے گا نا۔ مجھے آپ کو وہ سب بتانا ہی نہیں چاہیے تھا، پتا تھا ایک دن آپ مجھے یوں ہی جج کریں گی۔ بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر آنکھیں رگڑی اور ایک دم ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ وہ نیکلس جو بھائی کی جیب میں کسی نے پارٹی والے دن ڈالا تھا، وہ نیکلس بھائی کی چیزوں میں نہیں تھا جب ہم ادھر گئے تھے۔ اگر واقعی وہ ہاشم بھائی سے ملنے گیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ وہی واپس کرنے گیا ہو۔ کیا بتاتے ہاشم ہمیں چوری شدہ نیکلس واپس کرنے آیا تھا، ساتھ ہی ان کو لگا ہو کہ ہم غلط سمجھیں گے، سو بھائی کی عزت رکھی۔ وہ زمر سے زیادہ خود کو تسلی دے رہی تھی۔ تو پھر سعدی کی کون سی عزت رکھنے کے لیے ہاشم نے اس کو ایگزام والی بات بتائی؟ ایک دم حنا کی آنکھوں میں غصہ دار آیا۔ انہوں نے کچھ نہیں بتایا ہوگا، میں کبھی یقین نہیں کر سکتی، مگر آپ تو مجھے جج ہی کریں گی نا اب۔ ٹھیک ہے، ساری عقل آپ میں ہے، میں اندھی سے۔ زمر پیر پٹک کر مڑی اور سیڑھیاں چڑھتی گئی اور حنین گہرے گہرے سانس لیتی وہیں کرسی پہ بیٹھی۔ اس کی رنگت اڑ چکی تھی اور ہاتھ پیروں میں جان نہیں تھی، مگر گردن نفی میں ہلا رہی تھی۔ میں کبھی یقین نہیں کروں گی زمر اپنے بغض اپنے پاس ہی رکھے، کبھی ان کو فارس ماموں قاتل لگتے ہیں تو کبھی ہاشم۔ اس نے موبائل اٹھایا اور اسکرین روشن کی، اور ہاشم کا آخری پیغام کین آئی کال یو 1.5 ماہ پہلے آیا تھا، اور پورا اگست دونوں کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اور ابھی پھر اس کا میسج آیا، زمر جانتی ہے کہ تم مجھ سے بات کرتی ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں تو پچھلے 7 سالوں سے آپ سے بات کرتی آئی ہوں، اس میں چھپانے والی بات ہی کیا ہے؟ بظاہر حیران ہوئی، مگر ذہن مزید الجھتا رہا، مگر وہ بات کرتی گئی۔ زمر اوپر کمرے میں آ کر بیٹھی ہوئی شدید غصے میں تھی، صوفے پہ بیٹھے سیل فون پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا اور نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں سن رہا ہوں، وہ چونک کر فارس کو دیکھنے لگی۔ کیا؟ وہی جو آپ کہنا چاہتی ہیں، بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ اور اسی ایک لمحے میں زمر کو لگا کہ کوئی ایک شخص تھا جو واقعی تحمل سے اس کی ساری بات سنے گا، تو وہ وہی تھا۔ وہ اس کی طرف گھومی۔ تم نے کوئی اتنا اندھا انسان دیکھا ہے کبھی جس کے سامنے 1000 ثبوت بھی لا کر رکھ دو تب بھی وہ نہ مانے؟ اور فارس نے نظر اٹھا کر سر سے پیر تک زمر کو دیکھا۔ جی دیکھا ہے، زمر غور کیے بنا کہہ رہی تھی۔ لوگ اتنے اندھے کیوں ہو جاتے ہیں کہ نہ بات سنیں اور نہ ہی سمجھیں؟ کیونکہ ان کے ایموشنز انوالوڈ ہوتے ہیں۔ اور زمر بالکل چپ ہو گئی، پھر سر جھٹک کر رخ پھیر لیا۔ وہ چند لمحے اسی کو دیکھتا رہا۔ آپ اور ہنہ بیسمنٹ میں کیوں گئی تھی؟ مگر زمر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ حنین سے کہا تھا ایک کلائنٹ کے لیے کچھ کام کرنے کو، وہی دیکھ رہی تھی۔ اسے پتا تھا زمر جھوٹ نہیں بولتی، سو مطمئن ہو گیا، مگر وہ خود شدید غیر مطمئن تھا، اور سب میں دراز میں رکھی کی چین اس کے ذہن سے جیسے محو ہی ہو چکا تھا۔ نیچے تہہ خانے میں بیٹھی حنین موبائل پہ ٹائپ کر رہی تھی۔ اوکے گڈ نائٹ۔ فون رکھا تو خمر کا اثر ہونے لگا، سکون ختم ہو گیا، اور وہ تو زخم پہ صرف برف کی ڈلی رکھ رہی تھی۔ ادھر برف پگھلی، ادھر جلن پھر سے شروع۔ جب سوچس تنگ آ گئی تو شیخ کی کتاب اٹھائی اور وہیں فرش پہ بیٹھ گئی۔ پچھلے 2 ماہ سے اس نے یہ کتاب نہیں پڑھی تھی۔ جب بھی تکلیف ہوتی وہ ہاشم میں ڈسٹریکشن ڈھونڈتی۔ اب صفحے کھولے تو روشنی کا سا چمکتا دروازہ سامنے نظر آیا۔ اسے دھکیلا تو قدیم دمشق کی ایک دوپہر کھلتی چلی گئی۔ مدرسۃ الجوزیہ کے سامنے کا منظرنامہ زرد سا تھا۔ ایسے میں مسجد کے سامنے درخت تلے بیٹھی تھی، اور وہ تھک چکی تھی، اور تھکان بہت شدید تھی، اور اپنا آپ تو وہ کمزور ہی محسوس ہو رہا تھا اسے۔ وہ کتنی دیر وہیں تپتی دوپہر میں بیٹھی رہی، اور قریب میں پانی کا جوہر تھا، وہ کنکر اٹھا اٹھا کر اس میں پھینکتی رہی، اور پانی میں دائرے بنتے رہے، اور دفتن اس نے قدموں کی چاپ سنی۔ سر اٹھایا تو ہر طرف سے لوگ چلتے ہوئے اس کے قریب آ رہے تھے، یہاں تک کہ اس کے گرد دائرہ سا لگ گیا، ہجوم کا دائرہ۔ وہ سب اسے ہی دیکھ رہے تھے، چیمگوئیاں کر رہے تھے، اور وہ الجھی ہوئی سی بیٹھی تھی۔ تبھی لوگوں نے راستہ چھوڑا، اور ہنہ نے دیکھا اس کے شیخ استاد قدم قدم چلتے آ رہے ہیں، اور وہ اسی طرح بیٹھے ان کو ٹکر ٹکر دیکھے گی۔ وہ سب اس کے قریب آ ٹھہرے، تاثر بھری مسکراہٹ سے اس کا چہرہ دیکھا، اور تبھی ایک صدا لگانے والے نے صدا لگائی۔ کیا ہے اس شخص کی دوا جس کو ایک لا علاج مرض نے یوں جکڑ لیا ہو کہ اس کا دین اور دنیا دونوں برباد ہونے والے ہوں؟ اور شیخ نے گہری سانس بھری۔ اللہ نے اتاری ہے ہر مرض کی دوا، جو اسے جانتا ہے وہ اسے جانتا ہے، جو اسے نہیں جانتا وہ اسے نہیں جانتا۔ اور تب ہنہ نے دیکھا کہ شیخ کے ساتھ کوئی موجود ہے۔ اس پرانے زمانے کے پرنٹ میں ایک رنگین لڑکی، اس کی اینک لگی تھی، بالوں کی فرنٹ چھوٹی تھی، چہرہ تازہ اور شاداب تھا، اور وہ حنین کی طرف اشارہ کر کے شیخ سے پوچھ رہی تھی اسے کیا مرض لاحق ہے؟ درخت تلے بیٹھی ہنہ نمک کا مجسمہ ہوگی ششتر، وہ اسے دیکھتے ہوئے ساتھ ہوئے لڑکی سے گویا ہوئے اسے مرض عشق ہے۔ اور حنین ایک دم بدک کر کھڑی ہو گئی، بے یقینی سے سر نفی میں ہلایا۔ یہ سب غلط ہو رہا ہے، میں یہاں نہیں ہوں، میں وہاں ہوں۔ اس لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں تو وہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ لاغر کمزور ہڈیوں کا پنجر، وہ بیمار شخص۔ مجھے کوئی بیماری نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ دونوں بازو سینے پہ پھیلائے وہ وحشت سے کہہ رہی تھی، پھر قدم بڑھائے تو جوہر کنارے زنجیر پا ہوئی، پانی میں اپنا عکس جھلملایا۔ وہ ڈل کمزور اور بے رونق چہرے والی کہیں کھوئی کھوئی سی لڑکی تھی، وہ واقعی اس کا چہرہ تھا۔ اس نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا، اور وہ اس کے قریب آ کھڑے ہوئے۔ علاج کے لیے ضروری ہے کہ مریض کو اپنے مرض کا ادراک بھی ہو، وہ خود صحت یاب ہونا چاہے تب ہی ہو سکتا ہے۔ کیا تم ٹھیک ہونا چاہتی ہو؟ حنین کا گویا دل ہی ٹوٹ گیا، اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے زمین پہ بیٹھتی چلی آئی، اور آنسو اس کی آنکھوں سے رواں تھے۔ یہ میں نہیں ہوں، یہ میں نہیں ہو سکتی۔ ہاتھ مٹھی پہ رکھے وہ رونے لگی۔ میں اس بیمار شخص جیسی نہیں بننا چاہتی، میں کیا کروں شیخ؟ وہ پنجوں کے بل اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔
میرے پاس تمہارے مرض کا علاج ہے، اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، وہ نرمی سے کہہ رہے تھے۔ دوائے شافی کے سفر پہ تم چلو گی نا لڑکی؟ اور حنین نے کتاب بند کی تو آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، اور نفی میں سر ہلاتے اس نے آنکھیں رگڑی۔ مجھے کوئی مرض نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، مجھے نہیں پڑھنا اس کتاب کو۔ اس نے گھٹنوں میں سر دے دیا، اور برف کی ڈلی لگانا زخم پہ مرہم لگانے سے زیادہ آسان تھا، اور سین ہوا ختم۔ تمہاری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں، کسی بہانے تمہیں یاد کرنے لگتے ہیں۔ وہ صبح چمکیلی اور گرم طلوع ہوئی تھی۔ اوائل ستمبر کے دن تھے، حبس میں کمی تھی مگر گرمی ویسی ہی تھی۔ اینکسی میں ناشتے کی خوشبو آ رہی تھی، اور فارس آفس کے لیے تیار چائے پی رہا تھا۔ زمر ہاشم کو فون کر کے سالگرہ کی تقریب کے ملتوی ہونے کا بتا کر معذرت کر رہی تھی، اور سیم اس پہ خوش نہ ہونے کے باوجود بھی خاموش تھا۔ اور اسی دوران ہنّا نے فارس سے کہا کہ اسے ریسٹورانٹ چھوڑ دے، اور حامی بھر کر وہ کہنے لگا، جیسے زمر کی کلائنٹ کے لیے کیا ویسے ہی میرا بھی ایک کام کر دو گی؟ اور ہنّا نے چونک کر زمر کو دیکھا، اور زمر نے بظاہر اطمینان سے فون رکھا اور ادھر آئی۔ فارس پوچھ رہا تھا کہ رات ہم بیسمنٹ میں کیا بات کر رہے تھے، تو مجھے بتانا پڑا کہ کس طرح تم نے میرے کلائنٹ کے کانٹیکٹ کا اکاؤنٹ کھول کر دکھایا مجھے۔ آنکھوں میں اشارہ کیا، اور ہنی نے نظریں جھکا دی۔ جی کر دوں گی۔ وہ چابی اور والیٹ لینے اٹھ گیا، اور میز کے گرد وہ دونوں رہ گئیں، اور ابا اور سیم کافی فاصلے پہ ٹی وی کے آگے بیٹھے تھے۔ ہنی نے صرف ایک ناراض سی نظر اس پہ ڈالی۔ کیا یہ دھمکی تھی کہ اگر میں نے یہ کانٹیکٹ ختم نہیں کیا تو آپ ماموں کو بتا دیں گی؟ اور زمر نے چپتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ میں اس سے نہیں، ہاشم سے بات کروں گی اب، اور جس دن میں نے ہاشم سے بات کی نا، وہ تمہاری طرف دیکھنے سے بھی جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ تم خود سے رابطہ ختم کر دو۔ اسے گھورا، اور وہ بہت ہوگی نرمی اور لاڈ۔ اور حنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کیا کروں اللہ تعالیٰ؟ پھر ٹی وی پہ نگاہ دوڑائی۔ ابا چینل بدلتے ہوئے ایک لوکل کیبل چینل پہ رکے جس پہ تلاوت لگی تھی، اور ایک کی نظر میں ہنّا نے پہلی سطر پڑھی، اور وہی کی تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف۔ مگر فارس واپس آ گیا تو زمر سے کچھ آہستہ سی آواز میں پوچھ رہا تھا، جب میں رہا ہوا تو سعدی نے مجھے بتایا کہ اس نے جج کو بلیک میل کیا تھا، اس کے پاس جج کے خلاف مواد تھا، وہ مواد مجھے اس کی چیزوں سے نہیں ملا، اس کے لیپ ٹاپ میں بھی کچھ نہیں ہے، اس نے یقیناً جج کو واپس کر دیا ہوگا۔ اور حنین بے دھیانی سے سننے لگی۔ ندرت اپنا مگ اٹھائے آ بیٹھی تو ان کی بات پہ رخ موڑ لیا۔ باتیں ان کو عجیب سی وحشت میں مبتلا کرتی تھی، مگر وہ ان کو ان پیچیدگیوں میں پڑنے سے روک بھی نہیں سکتی تھی۔ اور فارس کہہ رہا تھا، مگر سعدی نے کاپی ضرور رکھی ہوگی، اور کوئی اس بارے میں ضرور جانتا تو ہوگا۔ اور زمر کھڑی ہوئی، اس کوئی کو ریسٹورانٹ بلاؤ اور اس سے کہو کہ انسانوں کی طرح سب اگلتے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ قصر کاردار کے ڈائننگ ہال کی اونچی کھڑکیوں سے سبزہ زار پہ ہنّا اور فارس کار میں بیٹھتے نظر آ رہے تھے، اور اگر ہال میں دیکھو تو سربراہی کرسی پہ بیٹھی جواہرات تمکنہ سے گردن اٹھائے خاور کو دیکھ رہی تھی، اور ہاشم بھی ناشتہ کرتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور وہ مؤدب سا کھڑا تھا۔ بظاہر یہ صرف گیس لیکیج کی وجہ سے ہوئے، مگر ڈاکٹر بخاری اور ڈاکٹر ایمن نے کھلم کھلا نیاز بیگ کے بھائی کو الزام دینا شروع کر دیا۔ اس کے خلاف ایک کیس پڑ گیا۔ ہاں تو مسئلہ کیا ہے؟ ان کے آپس کی مسئلے ہیں۔ جواہرات نے ناک سے مکھی اڑائی، اور خاور ہلکا سا مسکرایا۔ مسئلہ یہ ہے مسز کاردار کہ سب کچھ بہت پرفیکٹ تھا، گارڈز کو مارا نہیں گیا، جلنے نہیں دیا گیا، بلکہ آگ سے دور کر دیا گیا۔ اسٹریٹ لائٹس آف ہو گئیں، آگے پیچھے سے جو بھی سی سی ٹی وی تھے وہ خراب ہو گیا۔ علیم بیگ ایک غنڈہ ہے، اور غنڈے ایسی پرفیکشن سے کام تو نہیں کرتے۔ فارس، ہاشم نیپکن سے لب تھپتھپاتے پیچھے ہو کر بیٹھا، یہ فارس نے کیا ہے نا؟ اور خاور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے بھی یہی لگا یہ اسی کا سٹائل ہے، مگر اس رات وہ گھر پہ ہی تھا، گارڈز نے اسے آتے ہوئے بھی دیکھا اور پھر صبح جاتے ہوئے بھی دیکھا، وہ رات گھر سے نہیں نکلا۔ یہی بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہو سکتا ہے اس نے کسی اور کے ذریعے کام کروایا ہو، بہرحال میں پتہ کرتا ہوں۔ وہ چلا گیا تو نوشر وہاں آتا دکھائی دیا، اور نیند سے بھری آنکھیں اور سست انداز کرسی پہ ٹھہر سا گیا۔ اس ڈاکٹر نے فارس کے خلاف گواہی دی تھی، اس کے شوہر نے سعدی کو غائب کروایا، یقیناً فارس نے ہی ان سے بدلہ لیا ہوگا۔ ضروری تو نہیں ہے یہ اس نے کیا ہو، وہ ابھی جیل سے آیا، مزید ٹربل افورڈ تو نہیں کر سکتا۔ ہاشم پہ یقین نہیں تھا۔ پھر شیرو نے اسے دیکھا جو اپنے ناشتے کو ڈھکا شیشے کا کور اٹھا رہا تھا، اور ہاشم مسکرایا۔ یعنی نوشروان کاردار آج آفس وقت پہ آئیں گے؟ شیرو نے جمائی کو روکتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی۔ لیکن سعدی پھر ہمارے لیے لازمی کام کرے گا، شرط یاد دلائی۔ بالکل، میں 3-4 دن تک جاؤں گا، اس سے ملنے، جو تفصیلات چاہیے وہ لے کر ہی آؤں گا۔ سیل فون اٹھاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، اور جواہرات نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ تم سعدی سے چھٹکارا حاصل کرو ہاشم، وہ تمہیں نقصان دے گا۔ کچھ نہیں کر سکتا وہ، بے نیازی سر جھٹکتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا، اور سین ہوا ختم۔ چلیں، ہنّا کار میں آ کر بیٹھی تو فارس کال پہ کسی سے بات کر رہا تھا، اور سر ہلا کر فون رکھا۔ ہم ایک جگہ سے ہو کر ریسٹورانٹ جائیں گے، گیس کرو کس نے کال کر کے ملنے کی خواہش ظاہر کی ہے؟ اور اس کے الفاظ پہ ہنّا چونکی۔ جس وقت وہ دونوں ریسٹورانٹ کی طرف جاتی سڑک پہ گامزن تھے، قصر کاردار کی 4 دیواری کے ساتھ خاور محتاط نظروں سے دیوار کو دیکھتا آگے بڑھ رہا تھا، اور یہ دیوار کا وہ حصہ جو فارس کی اینکسی کے عقب میں تھا، اس کے پیچھے سڑک تھی، اور آنکھیں سکیڑ کر دیکھتا وہ ایک جگہ رکا۔ یہاں ایک لوہے کا دروازہ تھا جو زمانوں سے بند پڑا تھا، اور اس پہ پرانا تالا لگا تھا۔
उस जगह गार्ड्स नहीं थे और न ही कैमरे। खावर कुछ देख कर मुतजब्जब से उसे देखता रहा, फिर झुक कर ताले को छुआ और लबों में मुस्कुराहट उभरी। ताला पुराना था और जंग आलूद भी, मगर उसके मुकफ्फल होने की जगह पे जंग नहीं था, जैसे तेल वगैरह डालकर साफ किया गया हो। चाबी घुसाने वाली जगह का जंग भी साफ था। सो फारिस गाजी रात को इधर से निकलता था। गुड गुड, उसके हाथ खजाना तो लग ही गया था। फारिस और हनीन रेस्टोरेंट में दाखिल हुए तो एकदम हन्ना रुकी। ताज्जुब से फारिस को देखा और शक्ल यूं बनाई जैसे हलक तक कड़वा सा हो गया हो। सामने कोने वाली कुर्सी पे ताज़ा दम और खूबसूरत शहरीन कारदार बैठी थी और लबों पे सुर्ख लिपस्टिक और सुनहरे बालों की छोटी सी पोनी। फारिस को देखकर मुस्कुरा कर खड़ी होगी और उस पर नज़र पड़ी तो मुस्कुराहट में कमी आई। तो आप फुप्पो से छुपकर इससे मिलते हैं? उसकी ददियाली मोहब्बत फिर से जागी। बको मत, इसने पहली दफ़ा मिलने का काहे कोई काम था। इससे करके वो आगे आया, उसके सामने कुर्सी पर वह बैठा और हनीन भी मुंह बनाती साथ बैठी। मुझे नहीं मालूम था तुम्हारी भांजी भी तुम्हारे ऑफिस जाती है। शहरी को हन्ना का आना नागवार गुजरा और हनीन ने सिर्फ एक काटदार नज़र उठाकर उसे देखा। हम ज़रूरी काम से जा रहे थे तो तुम्हारे फ़ोन पे। फारिस ने कलाई की घड़ी देखी। 15 मिनट निकाले, अब बताओ क्या बात थी। एक लम्हे के लिए शहरी को समझ भी नहीं आया कि वो क्या कहे, फिर हल्के से शाने उचकाए। मैं शादी के केस का पूछना चाहती थी। मैंने सुना था कोई महंगी गन इस्तेमाल हुई है शादी की शूटिंग में। अगर तुम कहो तो। हाथ मेज़ पे बाहम मिलाकर रखती हुई आगे हुई। तो मैं पापा से कहकर उस गन के लाइसेंसेस निकलवा सकती हूँ, ताकि मैं ये काम 2.5 महीने पहले ही कर चुका हूँ। जिन लोगों के पास वो गन है उनमें से कोई एक भी हमारा दोस्त है ना दुश्मन। तो फिर वो गन किसकी होगी? ज़ाहिर है उसका नाम और रिकॉर्ड लिस्ट से मिटा दिया गया होगा। वो संजीदगी से टांग पे टांग जमाए बैठ कर कह रहा था। कौन सी गन थी वो? आपको गन्स के बारे में कितना पता है शहरीन? हनीन ने रही नहीं सकी और शहरी ने तंग आकर उसे देखा और फिर पर्स से एक पिस्तौल निकाल कर मेज़ पे रखी। अगर आप हाशिम कारदार की बीवी हों और शूटिंग क्लब की मेंबर भी हों तो आपको गन्स के बारे में बहुत इल्म होता है। मुझे मालूम है तुम्हारे हाशिम और शेरू के पास कौन कौन सी गन है। ज़रा उकता कर उसे टोका। मगर जो ब्रांडेड गन इस्तेमाल हुई है वो मॉडल आगे पीछे किसी के पास नहीं है। ग्लॉक G41। और शहरीन का सांस अटक गया और बमुश्किल आंखों को उस पर रखे मुस्कुराई। G41? अच्छा। वो रुकी, तासरात पे काबू पाया। वो गन्स की बात करनी ही नहीं आई थी, वो तो हन्ना को देखकर बात बनानी पड़ी। अगर उसने पहले चेक कर लिया होता कि अगर कुछ और नहीं है तो हम जाएं। वो फ़ोन जेब में डालता खड़ा हुआ। शहरी ने जबरन मुस्कुरा कर सर को खम दिया और हन्ना बेदिली से उठी और तभी निगाह सामने दीवार पे जा ठहरी, जहाँ बड़ी सी कैलीग्राफी आवेज़ां थी और उस पर खताती से लिखा था। हनीन की आंखें सुकड़ी। सुबह टीवी वाली स्क्रीन याद आई, मगर सर झटका। ये सिर्फ एक इत्तेफाक था फारिस के साथ। वो बाहर निकली तो जहन बहुत ही उलझा हुआ था। खामखा टाइम ज़ाया कर दिया। इस प्लास्टिक ने, वो सख्त कोफ्त का शिकार लग रही थी। फारिस ने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए हैरत से उसे देखा। प्लास्टिक क्या? ये शहरीन, इसका ताल्लुक प्लास्टिक से है ना, आपको पता है? पता है ना प्लास्टिक का। ताज्जुब से उसे देखा और पे टिक लगाए बताने लगी। ये अपर मिडिल क्लास और एलीट में पाई जाती है। बचपन से इनकी ट्रेनिंग होती है भारी किताब सर पे रखकर सीधा चलने की, होंठों को मखसूस जाविये पे रखने की। जब भी खड़ी होंगी कोहनियाँ बराबर और हाथ 3 इंच के फासले पे होंगे। चेहरे को बिल्कुल स्पॉट और गर्दन को उठा हुआ रखती हैं। वाइट और बेज का हर शेड इनके पास होता है। बेहद दुबली पतली और डाइट कॉन्शियस होती हैं। दरअसल फाके करती हैं। किसी दिन कुछ ज़्यादा खा लें तो हलक में उंगली डालकर कै कर देती हैं। इस शदीद जिस्मानी मुशक्क़त के बाद इनके चेहरे पे कोया खौल सा चढ़ जाता है और ये प्लास्टिक प्लास्टिक लगने लगती हैं। वो खबरनामा पढ़ने के अंदाज में बता रही थी और ड्राइव करता फारिस बेख्तियार हंस दिया। अच्छा, वैसे तुम्हारी पोपो क्या है? वो प्लास्टिक थोड़ी है, वो तो नेचुरल है। ज़रा करीब होकर आहिस्ता से बोली। मगर नेचुरल शीशा, वो भी खौलता हुआ। वो बुड़बुड़ाया और फिर दोनों हंस पड़े और अब वो बेहतर महसूस कर रही थी और रेस्टोरेंट करीब था और सीन हुआ ख़त्म। मुझे शिकवा है मेरे भाई कि तुम जाते हुए ले गए साथ मेरी उम्र गुज़श्ता की किताब। अहमद शफ़ी जब रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ तो देखा सामने एक मेज़ के पीछे वो तीनों बैठे थे, किसी इंटरव्यू पैनल के अंदाज में। बार बार घड़ी देखता, कान की लू मसलता। फारिस घुंघरैली लिट उंगली पर डाल लपेटती मुंतज़िर सी जुमर और उंगलियां मरोड़ती गर्दन झुकाए बैठी हनीन। अहमद गहरी सांस भर कर रह गया। चलो जी, सारा पागल ख़ानदान इकट्ठा जमा है अहमद शफ़ी की क्लास लेने। इनको बेइज्जती करने के लिए कोई और नहीं मिलता। मुंह बनाता हुआ आगे आया, सलाम किया, जिसका कोई जवाब न मिला और फिर भी मुस्कुरा कर सामने बैठा। मुझे हारून उबैद के साथ 1 घंटे में चित्राल जाना है, इसलिए। सादी ने जज को किस चीज़ से ब्लैकमेल किया था? फारिस ने उस बात नहीं सुनी और अहमद ने गहरी सांस भरी। होगी क्लास शुरू। मिस्टर जुमर, कानों पे हाथ रख लें तो मैं बताना शुरू करूं? मासूमियत से पूछा और जुमर ने घूर कर उसे देखा। मैं सुन रही हूँ। अहमद ने थोड़ी खुजाई। सादी ने मुझे एक बोर्ड के ऑफिसर कॉन्फिडेंशियल प्रेस OCP के बारे में बताया था, जो कि एक करप्ट आदमी था और हर साल पेपर लीक किया करता था। और हनीन यूसुफ का सांस रुक गया। ज़रा देर के लिए अहमद और उन तीनों को यहीं छोड़कर हम पिछले साल के जनवरी में वापस जाते हैं, जब सादी OCP साहब के घर गया था और वह गिल्ट से भरा दिल और झुके कंधे लेकर वहाँ आया था। आंटी के पास ड्राइंग रूम में सर झुकाए बैठे उसने भारी ज़मीर से कहा, मैं उनकी वफ़ात के इतने अरसे बाद आ रहा हूँ, मुझे बहुत अफसोस है उनका।
یہ حنین کے بتانے کی ایک ماں بات کا ذکر ہے۔ کوئی بات نہیں، جو تمہاری بہن نے کیا وہی ہمارے لیے بہت ہے۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، مگر آنٹی بہت محبت اور سادگی سے کہہ رہی تھی وہ وہی جانتی تھی جو حنا نے کیا، وہ نہیں جو ان کے شوہر نے کیا، اور جس کا گلٹ اس کو لے کر ڈوبا۔ وہ چائے کے لیے اٹھی تو سعدی نے سر ہاتھوں میں گرائے بے اختیار دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ، میں آپ کے سامنے اپنی بہن کی غلطی کو جسٹیفائی نہیں کروں گا، میں کوئی صفائی نہیں دوں گا، لیکن اس کی نیت ان کی جان لینے کی نہیں تھی۔ اللہ، آپ کو پتہ ہے اس کو کوئی علم نہیں تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ پلیز میری مدد کریں، میں کس طرح ان کی فیملی سے معافی مانگ سکوں، ایک ایماندار آفیسر کے ضمیر کی قیمت لگانے کے بوجھ سے دل کو آزاد کر سکوں۔ جو آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں آپ ان کو رسوا نہیں کرتے، پلیز مجھے اس بوجھ سے نکال دیں۔ اور چہرے پہ ہاتھ پھیر کر وہ سیدھا ہوا اور آنٹی چائے لا رہی تھی۔ انکل کی ڈیتھ ہارٹ اٹیک سے ہوئی تھی؟ کیا زیادہ پریشان رہتے تھے آخری دنوں میں؟ وہ نظریں ملائے بنا پوچھ رہا تھا۔ نہیں، ٹھیک تھے بالکل، بیٹی کی شادی ہوگی تو مطمئن تھے، بلکہ خوش تھے۔ صادر نے اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ دیوار پہ ان کی بیٹی کی شادی کے فوٹو شوٹ کے چند فریمز لگے تھے، خوبصورت جگر جگر کرتے لباس میں موجود تھی، اور گھر کی عورتیں قیمتی زیور۔ شادی کی نگاہیں ڈرائنگ روم میں ادھر ادھر دوڑی، قیمتی پردے، ڈیکور پیسز۔ اس نے سر جھٹکا، آخری دن کیسے تھے؟ اس دن رزلٹ آیا تھا نا؟ بالکل ٹھیک تھے سادی، نارمل باتیں کر رہے تھے، اور بالکل جسٹس صاحب سے بھی ٹھیک گپ شپ کر رہے تھے۔ وہ تو ان کے جانے کے بعد کافی دیر سے میں ان کے کمرے میں گئی تو سر نفی میں ہلا کر آنٹی نے آنکھ کا کنارہ صاف کیا، لیکن سادی یوسف کا خان کا دماغ جو تھا وہ ایک دم اٹک گیا۔ کون جسٹس صاحب؟ ان کے بڑے اچھے دوست ہیں، جسٹس سکندر، سیشن کورٹ میں ہوتے ہیں، وہ ملنے آئے تھے نا حمیرہ کے ابو سے، کمرے میں ان سے باتیں کر رہے تھے، ہم لوگ باہر لاؤنج میں تھے۔ وہ نکلے تو بتایا کہ OCP صاحب ابھی کام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بچے شور نہ کریں۔ میری بڑی بیٹی کے 2 بچے بھی آئے ہوئے تھے نا، ان کے جانے کے کافی دیر بعد میں اور حمیرہ اندر آئے تو دیکھا وہ فوت ہو چکے تھے اور استعفیٰ بھی لکھا پڑا تھا۔ سادی ایک دم آگے ہو کر بیٹھا۔ آپ نے ڈاکٹر کو بلایا تھا؟ ہاں، ڈاکٹر نے بتایا ہارٹ اٹیک سے موت ہوئی ہے۔ آپ نے پوسٹ مارٹم کروایا تھا؟ نہیں بیٹا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ میرے بیٹے نے کہا ابھی تو ان کے دوستوں رشتہ داروں نے منع کیا کہ لاش کی بے حرمتی ہوگی ایسے۔ جی بالکل، میں تو یوں ہی پوچھ رہا تھا۔ جبران مسکرائے، بے چینی سے پہلو بدلا، یعنی بیٹے کو معلوم ہو گیا تھا۔ ان کا کمرہ دیکھ سکتا ہوں میں، ان کا کمپیوٹر وغیرہ؟ بیٹا کمپیوٹر فائلز تو محکمے والے اٹھا کر لے گئے تھے، کمرہ دیکھ لو تم۔ اپنے گھر کے بچے صفائی وغیرہ کرتی ہوں مگر ان کی باقی چیزیں نہیں چھیڑتی۔ اسے کمرے میں لے آئی اور وہ بیڈ روم چھوٹا مگر پرتعیش تھا۔ گھر کافی دفعہ رینوویٹ ہوا لگتا تھا، اور شادی کے جھکے کندھے اٹھ چکے تھے اور بھاری دل ہلکا ہو رہا تھا، اور ان کی کتابیں دیکھ رہا تھا۔ آگے پیچھے کوئی کاغذ کوئی فائل نہیں چھوڑی تھی محکمے والوں نے۔ دفتن وہ رکا، اسٹڈی ٹیبل کے وسط میں کپ رکھا تھا، اس میں چند پین تھے، ایک پین مختلف تھا۔ سادی نے وہ سلور پین اٹھایا اور ڈھکن کھولا، اندر USB پلگ تھی۔ اس نے جلدی سے ڈھکن بند کیا اور پھر آنٹی کی طرف مڑا۔ مجھے انکل سے بہت عقیدت تھی، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں ان کا ایک قلم رکھ لوں، میرے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا رہے گا۔ اور آنٹی نے کھلے دل سے اجازت دے دی، اور وہ ان سے چارجر نہیں مانگ سکتا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، چارجر کہیں سے خرید لے گا۔ انسانی عقل مہینوں سالوں لگی رہتی ہے کسی ایک کلو کی تلاش میں، اور جیسے سادی لگا ہوا تھا اور اتنے دن سے جج کے کمپیوٹر میں کوئی ایک کام کی چیز تلاش کر رہا تھا، مگر جب عقل تھک جاتی ہے تو ایک دم سے سب سے قیمتی چیز انسان کی جھولی میں پکے پھل کی طرح گرا دی جاتی ہے۔ آگ لینے کے لیے جانے والوں کو پیغمبری مل جاتی ہے، وہ لمحہ الہام کا لمحہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اسے اتفاق بھی کہتے ہیں اور ایمان والے اسے مدد کہتے ہیں۔ اور آج احمد شفیع زمر و فارس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سادی ان کی تعزیت کے لیے ان کے گھر گیا، اس نے کہا کہ وہ ایک گلٹی احساس لیے ادھر آیا تھا، ان کی فیملی کو وہ پہلے سے جانتا تھا۔ احمد سانس لینے کو رکا، ان کو متوجہ پا کر مسکرایا۔ ویسے میری کنسلٹنسی فی؟ کام کی بات پہ آؤ، فارس ایک دم برہمی سے کہتا آگے ہوا تو وہ ہاتھ اٹھاتے جلدی ذرا پیچھے ہوا۔ بتا رہا ہوں۔ گہری سانس لی۔ ان کی چیزوں میں سادی کو ایک پین کیمرہ ملا۔ زمر نے بے اختیار آنکھیں بند کی۔ اوف، اس پین کے ذریعے OCP صاحب جج کی ویڈیوز بناتے تھے؟ وہ کانفیڈینشیل پریس کے آدمی تھے، ان کے پاس بہترین گیجٹس تھے۔ وہ پین چھوٹا سا تھا، اس میں جیمر لگا تھا جو اس کو ڈیٹیکٹرز کے باوجود ناقابل گرفت بناتا تھا۔ بہرحال اس پین میں کچھ ویڈیوز تھیں، کالے دھندوں کے اعتراف کی ویڈیو۔ سادی نے تمہارے رہا ہونے کے بعد وہ تمام ویڈیوز مٹا دیں سوائے ایک کے۔ اس ویڈیو میں جج اور OCP کی آخری ملاقات تھی، اور وہ ایک ٹیریبل ویڈیو تھی۔ OCP نے صرف یہ سوچ کر کیمرہ آن رکھا تھا کہ جج کی دھمکیوں کو ریکارڈ کرے گا، اس لیے اس نے استعفیٰ بھی آرام سے لکھ دیا، مگر اس نے جھرجھری لی۔ اس ویڈیو کی وجہ سے جج نے غازی کو رہا کر دیا۔ اب وہ پین کہاں ہے؟ فارس کے سوال پہ احمد نے شانے چکائے اور زمر جلدی سے بولی، میں سادی کی چیزیں دوبارہ دیکھوں گی، مل جائے گا۔ ذرا رکی، لیکن اگر جج کے طاقتور مجرم دوست ہیں تو اس نے فارس کو رہا کرنے کے بجائے ان دوستوں سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ مسز زمر، آپ وہ ویڈیو دیکھیں گی تو جان لیں گی کہ کوئی بھی اپنے ساتھی مجرموں کو ایسی چیز کی ہوا نہیں لگنے دے سکتا۔ وہ اس کی مدد کرتے لیکن پھر اس کی کمزوری کے ذریعے اسی کو غلام بنا لیتے، اور غازی کو رہا کرنا تو اس کے لیے زیادہ آسان تھا نا۔ تو OCP صاحب نے خودکشی کیوں کی تھی؟ حنین انہی گیلے شوقی نظروں سے احمد کو دیکھ کر بولی تو احمد نے اسے دیکھا، پھر فارس کو، پھر شانے چکائے۔ اس ویڈیو اور سادی کے مطابق OCP صاحب کو قتل کیا گیا تھا۔ ان دونوں کا آپس میں لین دین کا کوئی تنازع تھا۔
سعدی نے آپ کو خود یہ بتایا؟ حنین کی آواز غصے سے بلند ہوئی اور احمد نے سنبھل کر جی میں سر ہلایا۔ حنین نے گلے بھری نظر زمر پہ ڈالی اور احمد کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کون ہے؟ ان کو کیوں بتایا؟ میں بہن تھی، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ایک دم سے سچویشن آکورڈ ہو گئی تھی اور فارس احمد کو اشارہ کرتا اٹھ گیا۔ وہ دونوں چلے گئے تو حنین نے آنسو ہاتھ کی پشت سے رکھ لے۔ بھائی کو مجھے بتانا چاہیے تھا، میں سمجھتی رہی میں نے ان کی جان لی ہے۔ حنین یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہمیں سعدی نے کچھ نہیں بتایا۔ رہی او سی پی کی بات تو میں نے تمہیں کہا تھا نا، ان کے لیے پیپرز دینا آسان تھا کیونکہ وہ یہ کام پہلی دفعہ نہیں کر رہے تھے، مگر جب میں نے ان سے کہا تو ان کے تاثرات وہ بالکل ٹوٹ کر رہ گئے تھے، کیونکہ ہنّا جس چیز کو وہ اتنے سال پیسوں کے بدلے بیچتے آئے تھے، پہلی دفعہ وہ انہیں اپنے خاندان کی عزت کے بدلے بیچنی پڑی تھی۔ یہ جھٹکا کسی کو بھی ہلا سکتا ہے۔ اور حنین نے اس بات میں سر ہلا دی اور آنسو رگڑے۔ میں نے ان کی جان نہیں لی، لیکن پھر بھی میں قصوروار تو ہوں، بلیک میل اور چیٹنگ کی۔ اور حنین، دنیا میں تمہارے آس پاس کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس سے کبھی کوئی گناہ نہ ہوا۔ فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ گناہ کے بعد تم کیا کرتی ہو۔ میں نے توبہ کی تھی سچے دل سے۔ توبہ یہ نہیں ہوتی کہ اس کا گناہ جو ہے، اس گناہ کا ڈپریشن لے کر آپ ہر شے تیاگ کر کے بیٹھ جاؤ۔ توبہ مایوسی اور خود اذیتی کا نام نہیں ہوتا۔ تو پھر کیسے کی جاتی ہے توبہ؟ وہ ہلکا سا بولی۔ توبۃ النصوح کا مطلب ہے انسان کو احساس گناہ ہو، پھر ندامت گناہ ہو، پھر معافی مانگے، اور اگر کوئی کفارہ ہے تو وہ ادا کر دے، اور پھر دوبارہ وہ کام نہ کرنے کا عہد کرے اور پھر اچھے کام کرے۔ توبہ مثبت سوچ کا نام ہے، فریش سٹارٹ لینے کا، نئی زندگی کے آغاز کا۔ اور پھر سب معاف ہو جاتا ہے؟ ہاں، سب معاف ہو جاتا ہے، مگر ہر گناہ سے بڑا گناہ پتہ ہے کیا ہے؟ اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرنا۔ اور حنین نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دی۔ اسے بے اختیار اپنی کتاب اور شیخ یاد آ رہے تھے۔ ہاشم سے یوں بات کرنا ایگزام سے بڑی چیٹنگ ہے۔ یہ سعدی اور فارس کے ساتھ چیٹنگ ہے۔ اس کا فون بجنے لگا تو گفتگو ختم ہو گئی اور حنین اٹھ کھڑی اور زمر نے موبائل اٹھاتے ہوئے اسے پکارا۔ مجھے وہ پین مل گیا ہے حنین۔ اور حنان نے چونک کر اسے دیکھا، مگر اس کی بیٹری ختم ہے، اس کا چارجر ڈھونڈ دو مجھے اور ہم اس کو کھول لیں گے۔ ابھی فارس یا احمد کو نہیں بتانا، مجھے کسی پہ اعتبار نہیں ہے۔ اس کو وہیں چھوڑ کر زمر گل خان کی تلاش میں نکل آئی جو تجھ سے عہد وفا استوا رکھتے ہیں۔ چند منٹ بعد وہ زیر تعمیر مکان میں کھڑی تھی اور وہ اب تعمیر کے آخری مرحلے میں تھا اور دروازے لگ چکے تھے اور سیمنٹ ہو چکا تھا۔ ایسے میں اس کی چھت پہ بنے ایک کمرے جو 3 ماہ پہلے کھلا میدان تھا اور جہاں سارا چھپی تھی، گل خان ساتھ کھڑا مایوسی سے ادھر ادھر زمین پہ ہاتھ مار رہا تھا، پھر ہاتھ جھاڑتے اٹھا۔ وہ موتی ادھر ہی چپکے تھے باجی، بعد میں فرش برابر ہوا تو گم گئے۔ کس کے موتی؟ اور تم نے مجھے ابھی تک بتایا نہیں کہ سعدی کا کیچن تمہیں کہاں سے ملا؟ وہ دونوں اب گھر کی سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ باجی، ہمارا تایا ادھر مزدوری کرتا ہے، اسے سعدی بھائی نے یہاں نوکری دلوا کر دیا تھا۔ بھائی کو گولی لگنے کے تیسرے یا چوتھے دن اس گھر کا ٹھیکیدار ہمارے گھر آیا، تایا کو بولا کہ کسی عورت کا پرس اتر کے رہے اس گھر میں، کسی نے اٹھایا ہے؟ تایا نے بولا ہم ڈھونڈ دے گا۔ وہ ٹھیکیدار چلا گیا، مگر باجی یہ جو گل خان ہے نا، اس کا کھوپڑی بہت چلتا ہے۔ وہ اب مرچ مسالہ لگا کر پورے ایکشن کے ساتھ کہانی بیان کر رہا تھا۔ ام کو تائی پہ شک ہو گیا، بس پھر کیا تھا؟ ام نے تائی کا جاسوسی کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ الماری سے ایک گلابی رنگ کا بٹوا نکال کر دیکھ رہا تھا۔ اس کو یہ در چھت پہ پڑا ملا تھا، اس کا 2 موتی ٹوٹا ہوا تھا اور سیمنٹ میں چپکا ہوا تھا۔ تایا نے پرس اٹھا کر اس جگہ بجری ڈال دی۔ یہ سارا بات اس نے اگلے دن ٹھیکیدار کو بتایا، اور ٹھیکیدار بہت دیندار آدمی ہے، 5 وقت کا نماز پڑھتا ہے اور صرف 2 ٹائم ہیروئن بیچتا ہے، مگر اس نے کہا کہ بٹوا عورت کو واپس کرنا ہے تو تایا نے اس میں سے تھوڑے سے پیسے نکال کر الگ کیے اور بٹوا الگ رکھا۔ بس ادھر تایا سویا، ادھر گل خان نے الماری پہ چاپا مارا۔ پتہ ہمیں سے سنتی چلتی جا رہی تھی، مگر اندر کیا دیکھتے کہ ہیرے کی انگوٹھی ہے، یہ جگر جگر چمکتی، اور بھی پیسے ہے، 1-2 انگریزی کے کارڈ بھی تھے، اور باجی اس میں سعدی بھائی کا چابی بھی تھا۔ زمر نے چونک کر اسے دیکھا۔ پھر ہم نے چابی اٹھا لیا۔ دیکھو باجی، ہم بھائی کا بہت وفادار ہے، ہم نے اسے حفاظت سے رکھا، پھر ہم پشور چلا گیا، واپس آیا تو اتنے دن مجھے کیوں نہیں دیا؟ گل خان کی اسی بات پہ سیٹی گم ہو گئی۔ وہ باجی تمہارا بندہ ہر وقت کے پیچھے پھرتا ہے نا، ہم کو اسی سے ڈر لگتا ہے۔ سر کھجائے، مگر اس نے دھیان نہیں دیا اور واپس مڑی۔ مجھے اس ٹھیکیدار سے ملاؤ، فکر نہ کرو، میں کی چین کا نہیں بتاؤں گی۔ ٹھیکیدار کا منہ کھلوانے میں 5 منٹ بھی نہیں لگے تھے اور وہ فرفر بتانے لگا۔ ایک عورت نہیں، اس نے چادر کر رکھی تھی اور چہرہ بھی ڈھک رکھا تھا، وہ میرے پاس آئی اور اپنے پرس کا پوچھا۔ اس نے کہا کہ وہ وکیل ہے اور یہاں اس قتل کیس کے سلسلے میں آتی جاتی رہی ہے، اس لیے پرس کھو بیٹھی ہے۔ میں نے 1-2 روز میں پرس ڈھونڈ کر دے دیا۔ وہ دوبارہ اسی گھر میں ملنے آئی تھی اور اس نے پیسے بھی دیے مجھے، مگر وہ خوش نہیں تھی، بار بار چابیوں کے گچھے کا پوچھتی تھی۔ کوئی اور بات جو اس کے بارے میں یاد ہو؟ وہ سوچنے لگا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں میڈم جی، دبلی پتلی لڑکی تھی اور رنگ گورا تھا اور آنکھیں ہلکے رنگ کی تھی، نیلی سب سرمئی۔ اگر وہ کبھی دوبارہ آیا تو آپ اس نمبر پہ مجھے بتا دیجیے گا۔ ایک کارڈ اسے پکڑاتے ہوئے اس نے تاکید کی، اور جب وہ واپس آئی تو سوچ میں گم تھی۔ ریسٹورانٹ میں داخل ہوئی اور سیدھی اوپر چڑھتی گئی۔ نیچے ریسٹورانٹ میں اکا دکا لوگ تھے اور حنین کونے والی میز پہ آ بیٹھی اور ہتھیلی پہ چہرہ گرایا۔
میں توبہ کر چکی ہوں، معافی مانگ چکی ہوں، مگر ہاشم کو کیسے چھوڑوں؟ نہیں، انہوں نے بھائی کو کچھ نہیں بتایا، مگر مجھے پھر اتنا شک کیوں ہے؟ سر جھٹک کر حنین نے سیل فون نکالا اور پھر دوپٹہ سر پہ لیتی ہوئی آن لائن قرآن ڈاؤن لوڈ کیا۔ کتنے عرصے سے اس نے قرآن نہیں پڑھا تھا اور اس کو ویسے سمجھ نہیں آتا تھا جیسے سعدی بھائی کو آتا تھا۔ حالانکہ سعدی اور سیم تو نارمل ذہانت کے تھے، جینیس تو وہی تھی، تو ساری مات جینیس لوگ کیوں کھاتے ہیں؟ قرآن کھولا تو بے دلی سے انگوٹھے سکرین اوپر کرتی گئی، صفحات اوپر نکلتے کہ بالآخر ایک جگہ وہ رکی، آنکھیں بند کی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ جو بھی آیت پڑھے گی اس پہ عمل کرے گی، چاہے وہ یہ کیوں نہ کہے کہ عورتوں کو چھپے دوست نہیں بنانے چاہیے، یا پردہ کرنا چاہیے، یا نکاحوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آنکھیں کھولیں اور سکرین کو دیکھا، اور اللہ ہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی تاکہ زمین کو اس کی موت کے بعد اس سے زندہ کرتے، بے شک اس میں ایک نشانی ہے اور ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ بارش کا ذکر ہو رہا ہے یہاں، گڈ، آگے چلو۔ اس نے اگلی آیت پہ نظریں مرکوز کی۔ اور تمہارے لیے بے شک چوپائے مویشیوں میں ایک نشانی ہے، ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے پیٹوں سے خون اور گوشت کے درمیان سے خالص دودھ جو خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ خون اور گندگی کو دودھ سے نہیں ملنے دیتا، یوں ہم خالص دودھ پی لیتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک۔ اور پھلوں میں کھجور اور انگور تم ان سے بناتے ہو نشاور چیزیں اور اچھا رزق، بے شک اس میں ایک نشانی ہے اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ مطلب کہ شراب کا میں نے کیا کرنا ہے؟ چلو آگے چلو۔ اور تمہارے رب نے وہی کی شہد کی مکھی کی طرف کہ بنا لے اپنا گھر پہاڑوں میں اور درختوں کے اوپر اونچی چھتوں پہ، پھر کھا تمام پھولوں میں سے اور چل اپنے رب کے آسان راستوں پہ۔ ان شہد کی مکھیوں کے پیٹوں سے نکلتا ہے ایک مشروب، مختلف سے ہیں جس کے رنگ، شفا ہے جس میں لوگوں کے لیے، بے شک اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ حنین نے ایک دم موبائل الٹا رکھ دیا۔ یہ تو وہی آیت ہے جو آج تیسری بار کوئی سنسنی خیز لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی تھی اور گردن پہ ٹھنڈے پسینے آنے لگے، ایسے لگا جیسے اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ بس مجھے نہیں پڑھنا قرآن نہ شیخ کی کتاب، یہ سب چیزیں ڈراتی ہیں۔ جھرجھری لے کر اٹھی اور کچن کی طرف بڑھ گئی، اور بہت دن بعد اس کا دل تھا کہ وہ کچھ کھائے، کچھ اچھا، اتنا اچھا کہ سب بھول جائے، اور سین ہوا ختم۔ حنین نے اگلے 3-4 روز خود کو کھانے، ٹی وی، کمپیوٹر گیمز اور ہاشم میں مصروف کر لیا، مگر بے سکونی تو بڑھ ہی گئی تھی۔ نہ ان چیزوں میں دلچسپی رہی تھی، نہ ہاشم پہ اعتبار رہا تھا۔ زمر کے پاس بھی نہیں گئی، نہ دل لگا کر پین کیمرے کا چارجر ڈھونڈا۔ زمر نے بھی اس سے دوبارہ بات نہیں کی۔ 6 ستمبر والے روز حنین نے ہتھیار ڈال دی اور امی کا قرآن کا نسخہ اٹھائے، کاپی پین لیے فوڈلی ایور آفٹر ریسٹورانٹ کے اوپری کمرے میں آ بیٹھی جہاں زمر نہیں تھی۔ اب حنین نے وایت نحل ایک بڑے کاغذ پہ لکھی اور سر پہ دوپٹہ لیا، ہاتھ میں قلم پکڑے اس پہ غور کرنے لگی۔ آن لائن تفسیر بھی پڑھی، شہد کی افادیت، شہد سے شفا۔ ایک دم وہ چونکی، شیخ کے بیمار سے اس کو اپنا خیال آتا تھا، تو کیا اس کے مرض عشق کی شفا بھی شہد میں تھی؟ کہ اس بات کی کوئی سینس بنتی تھی؟ کچھ سوچ کر جنید کو پکارا جو کسی مہمان کو اٹینڈ کر رہا تھا۔ سنو جنید بھائی، وہ آیا تو وہیں کھڑے کھڑے پوچھنے لگی، یہاں آگے پیچھے کوئی ایسی جگہ جہاں سے خالص، بالکل خالص شہد مل سکے؟ اور جنید نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مجھے نہیں پتا، جانے لگا، پھر دوبارہ عجیب انداز میں اسے دیکھا۔ ایک دفعہ سعدی بھائی نے بھی مجھ سے یہی پوچھا تھا۔ کیوں؟ وہ چونکی۔ پتہ نہیں، وہ خود عجیب سی حیرت کا شکار تھی اور واپس لوٹ آئی، اور سین ہوا ختم۔ ان سب سے دور سمندر پار سعدی یوسف اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، اب کہ وہاں کونے میں ایک اسٹڈی ٹیبل نظر آتی تھی جس پہ صاف جرنل رکھا تھا، اور وہ پین سے اس پہ بے خیالی میں تکونے بنا رہا تھا۔ نئی میرون شرٹ پہن رکھی تھی اور اس کے علاوہ کوئی خاص تبدیلی نظر نہ آئی تھی۔ دروازے کا لاک کھلنے کی آواز آئی، اس نے سر اٹھایا، 2 گارڈز اندر داخل ہوئے اور اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ اٹھا، ان کے ہمراہ پہلی دفعہ اس کمرے سے باہر آیا۔ باہر کوئی لاؤنج، ڈرائنگ روم ٹائپ کچھ نہ تھا جیسے کہ اس کا گمان تھا، بلکہ ایک قدرے کھلا کمرہ تھا جس میں ٹی وی لگا تھا اور کونے میں چند کرسیاں تھیں، وسط میں چھوٹی میز اور اس کے گرد 2 کرسیاں۔ ایک کرسی پہ وہ شخص گرے سوٹ میں ملبوس تھا، قیمتی پرفیوم کی مہک میں بسا اور ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا۔ اس کو دیکھ کر سعدی کا سارا خون سمٹ کر آنکھوں میں آ گیا، مگر نہ وہ کچھ بولا، نہ آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی، بس اسے دیکھتا رہا اور میز کی دوسری طرف بچھی کرسی پہ آ بیٹھا۔ کمرے میں سعدی کے پیچھے 2 گارڈز تھے، 3 گارڈز دروازوں پہ تھے۔ کچن کی چوکھٹ پہ مؤدب سی میری کھڑی تھی۔ ہیلو اگین سعدی۔ وہ چپ رہا، صرف اسے چپتی نظروں سے گھورتا رہا، اور ہاشم کاردار نے گہری سانس لی۔ یو آر ویلکم، طنز کیا۔ سعدی کے لبوں پہ تلخ مسکراہٹ آ ٹھہری۔ تمہیں لگتا ہے کہ اپنی جان بچانے پہ میں تمہارا شکریہ ادا کروں گا؟ مسکراہٹ سمٹ کر صرف تپش رہ گئی۔ پچھلے 3 ماہ سے میں اگر کسی کے جسم میں 3 گولیاں اتارنا چاہتا ہوں، کندھے، پیٹ اور ٹانگ میں، تو وہ نوشرواں ہے۔ نفرت ہو گیا مجھے تمہارے بھائی سے، لیکن اس کے باوجود سچ تو یہ ہے کہ نوشرواں مجھے قتل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بہترین نشانہ باز تھا، ذرا سی کوکین کے باوجود اس کا نشانہ خطا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ مجھے سر میں گولی مار سکتا تھا، سینے میں بھی مار سکتا تھا، مگر اس کو خود بھی علم نہیں کہ وہ مجھے گولیاں صرف اس لیے مار رہا تھا کہ مجھے نیچے گرا کر اپنے بوٹ سے مار سکے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی گولیوں سے میں مر سکتا تھا، اور میں اس کے لیے اسے کبھی معاف بھی نہیں کروں گا۔ ذرا ٹھہرا، لیکن اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم نے مجھے بچا لیا تو خود کو آئینے میں دیکھو۔ نفرت سے اسے دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا، کیونکہ تم اپنے بھائی سے کہیں زیادہ سک ہو۔
جو الفاظ تم نے میری بہن کے بارے میں کہے، سچ کہوں تو تم سے امید نہیں تھی اس گھٹیا پن کی، لیکن پھر سوچا جو قتل کر سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایک دفعہ پھر کہوں گا، میری غیرت کو للکارنے سے پہلے آئینے میں دیکھنا، کیونکہ یہ الفاظ اس شخص کے منہ سے مضحکہ خیز لگتے ہیں جو نہ اپنی بہن کی حفاظت کر سکا، یہاں تک کہ وہ جیل چلی گئی، اور نہ اپنی سابقہ بیوی۔ خیر، سر جھٹکا۔ میں تمہارے لیول پہ گر کر تمہاری والی زبان استعمال نہیں کر سکتا، حالانکہ اس نے یہ فکرے تیار کر رکھے تھے۔ ہر مرد کی طرح اس کو بھی غصہ تھا، لیکن بولنے کا وقت آیا تو اسے پتا تھا کہ وہ ایسی باتیں نہیں کر سکتا، اور ہاشم کاردار انگلی اور انگوٹھے کے درمیان رخسار رکھے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھا سنتا رہا۔ تمہاری تقریریں مجھے پسند ہے، مگر ان کو مجھ پہ ضائع مت کرو۔ اگر تم اب کہہ چکے ہو تو سنو۔ سادی پہ جمی اس کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ تم میرے آفس آئے، تم نے میرے لیے خاندان کو دھمکایا، تم نے میرے بھائی کو گالی دی۔ مجھے ان 2 الفاظ پہ افسوس تھا، مگر کیا وہ اتنے بڑے تھے کہ تمہارے آدھا مرد جتنا تمہارا جو بھائی ہے وہ مجھے گولیاں ہی مار دے؟ عزت غیرت صرف تم لوگوں کی ہے؟ ہمارے سامنے ہماری عورتوں کی بات کرو اور ہم چپ چاپ سن لیں؟ میری بات دوبارہ مت کاٹنا، ہاشم نے انگلی اٹھا کر اس کو تنبیہ کی۔ تم نے میرے بھائی کو گالی دی، اس نے اپنا انتقام لیا، اس کے بعد بھی میں نے تم پہ رحم کھایا اور تمہیں بچا لیا۔ میں تمہیں یہاں لے آیا، تمہارے اوپر اتنا خرچہ کیا، اس کے بعد تم مجھے کال کر کے ایک لسٹ تھماتے ہو کہ تمہیں یہ چیزیں چاہیے۔ استہزائیہ مسکرا کر سر جھٹکا۔ جیسے تم تو یہاں پہ پکنک پہ آئے ہوئے ہو؟ کیا تم اتنی دور مجھے انکار کرنے آئے ہو؟ میں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ تمہیں تھوڑی بہت سہولتیں مل سکتی ہیں اور تمہاری فیملی کو تحفظ، خصوصاً تمہاری بہن کو۔ اگر تم میری بہن کو دوبارہ نام مت لینا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں اور بلند آواز سے غرایا تھا، مگر وہ کہہ رہا تھا، اگر تم مجھے وہ دو جو میں چاہتا ہوں، کہتے ساتھ ہی ایک فولڈر اس کے سامنے رکھ دیا اور ساتھ ہی نشربار نظروں سے گھورتے ہوئے فولڈر پہ آنکھیں جھکائیں۔ پہلے صفحے کے چند الفاظ پڑھے، پھر اس کے آئیبرو تعجب سے سکڑے۔ اس نے کاغذ اٹھا کر دیکھے۔ تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ جس کوئلے پہ ہم کام کر رہے ہیں اس کی BTU ویلیو کیا ہے؟ ناگواری سے ہاشم کو دیکھا۔ یہ کوئلے کی ہیٹنگ ویلیو ہوتی ہے۔ ہمارے کوئلے کی ڈینسٹی، اس کا موئسچر کانٹینٹ، یہ باتیں تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ یہ کانفیڈینشیل معلومات ہے، میں یہ نہیں دے سکتا تمہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ پوچھا ہے میں نے؟ ہاشم نے سکون سے کاغذ کی طرف اشارہ کیا اور ساتین برہمی سے دیکھا۔ ہماری ایکسپیریمنٹل ڈیمونسٹریشن، ہمارے سارے لیب ورک کا ڈیٹا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں یہ سب بتاؤں کہ کیسے ہم اپنے پروجیکٹ کو اسکیل اپ کریں گے؟ ہاشم کاردار، ہم نے راتوں کو جاگ جاگ کر تھر کے اس بیاباں میں کام کیا۔ جس دن ہم نے پہلی دفعہ گیس بنا کر شعلہ جلایا تھا، اس دن اس پروجیکٹ کے ہر سائنسدان اور انجینئر اور ہر مزدور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تم آئل کمپنیز نے اس ملک کی بجلی کا بیڑا غرق کر دیا۔ ہم تم جیسے IPPs کی تیل کی سیاست سے اس ملک کو نکالنا چاہتے ہیں، اور تم سمجھتے ہو کہ سعدی یوسف اتنا بے غیرت اور بے ضمیر ہے کہ وہ اتنی بڑی امانت ایک IPP کے مالک کے حوالے کر دے گا؟ پھر پیچھے ہو کر بیٹھا۔ ہم جو بھی کرتے ہیں قانون کے مطابق کرتے ہیں۔ سعدی نے سر جھٹکا۔ میں بتاتا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو، ادھر آؤ میری، میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ اسے اشارہ کیا، وہ متذبذب سے چل کر آئی۔ میں تمہیں سادہ زبان میں سمجھاتا ہوں، مشکل اصطلاحات استعمال کر کے اپنی معلومات کا روب نہیں چھاڑوں گا۔ تمہیں پتہ ہے میری IPP کون ہوتے ہیں؟ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز۔ یہ پرائیویٹ اور خود مختار ادارے ہوتے ہیں۔ تمہارے مالک بھی ایسی ہی کمپنی کو چلا رہے ہیں۔ یہ لوگ فرنس آئل سے بجلی بنا کر حکومت کو بیچتے ہیں، بدلے میں جب لوگ بل ادا کرتے ہیں تو اس بل سے یہ مزید تیل خرید کر مزید بجلی بناتے ہیں، اور یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ لیکن ماشاءاللہ میرے ملک پاکستان میں امیر لوگ بجلی کے بل ادائی نہیں کرتے۔ یوں سمجھو کہ 15 ٹکڑے چاہیے بجلی کے ملک کو، لیکن بل 13 کا ادا ہوتا ہے، تو اگلی دفعہ IPP 13 ٹکڑے بجلی بنائے گی۔ یوں چند گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو جائے گی۔ مگر پھر ہوا یوں کہ 90 کی دہائی میں ہماری حکومت نے ان IPPs کے ساتھ معاہدے کیے، جہاں بہت سی کمپنیاں سمجھو کہ 2 روپے کی بجلی بنا کر حکومت کو 4 روپے میں بیچنا چاہ رہی تھی۔ وہاں حکومت نے ان IPPs کے ساتھ معاہدہ کیا جو 2 روپے کی بجلی حکومت کو 20 روپے میں بیچتی ہے، کیونکہ اس 20 روپے کا 10% اس شخص کی جیب میں جانا ہوتا ہے جس کو ہم مسٹر 10% کہتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ قانونی بات سنو میری انچیو، حکومت نے ان کے ساتھ یہ بھی معاہدہ کیا کہ چاہے یہ 1 ٹکڑا بجلی بنائے، چاہے 15 ٹکڑے، حکومت کو انہی 15 ٹکڑوں کی بجلی کے پیسے دیتی رہی گی۔ اب یہ قانونی لوگ ہر سال 10 یا 8 ٹکڑے بجلی بناتے ہیں، ان کا کیا جاتا ہے؟ جن دنوں زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کی وجہ یہی تو ہوتی ہے کہ ہاشم کاردار جیسے لوگوں کا موڈ ہی نہیں ہوتا زیادہ تیل خریدنے کا، اس لیے کم بجلی بنائیں گے۔ یہ ہوتا ہے شارٹ فال، یہ ہے وہ لائن لاسز کی گردان کی حقیقت۔ پاکستان میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، کوئی بجلی کا بحران نہیں ہے، صرف IPPs ہیں۔ جب ان کو 15 ٹکڑوں کے پیسے مل رہے ہیں تو یہ بھلا 1 ٹکڑا بھی بنائیں، ان کو کوئی پوچھنے والا تھوڑی نہ ہے۔ بول بول کر وہ سانس لینے کو رکا اور ہاشم نے اشارہ کیا تو میری واپس مڑ گئی۔ اب تم ہمارے پروجیکٹ کی معلومات چاہتے ہو تاکہ اس کو لیک کر کے پروجیکٹ کو سبوٹاژ کر سکو؟ پہلے تمہاری آئل لابی کی وجہ سے تھرکول کو حکومت پیسے نہیں دیتی، مزید کتنا نقصان دو گے تم لوگ اس ملک کو؟ تمہیں رات کو نیند کیسے آ جاتی ہے؟
دکھ صدمے اور برہمی سے وہ بولا اور ہاشم خاموشی سنتا رہا اور اسے کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ تمہاری تقریر ختم ہو گئی؟ میرا جواب نامے ہے، تم جا سکتے ہو، فولڈر بیزاری سے واپس ڈالا اور ہاشم چند لمحے چپتی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ تم وہ گفتگو بھول گئے ہو غالباً جو پچھلی دفعہ یہاں آ کر میں نے کی تھی۔ گود میں رکھی سادی کی مٹھیاں بھینچ کی مگر اس نے خود کو ٹھنڈا رکھا۔ نہیں سادی، وہ تمہیں توڑنا چاہتے ہیں، تم نے نہیں ٹوٹنا۔ وہ گفتگو جس میں تم نے میرے خوف سے مجھے مفلوج کر دیا تھا، میں وہ ایک ایک لفظ دوبارہ دہرا سکتا ہوں مگر تمہیں تکلیف ہوگی بچے، اور میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ تمہارا محبت کا فلسفہ تمہاری طرح کرپٹ ہے۔ تم اپنے محبوب لوگوں کو اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہو۔ تم نے کبھی نوشرواں کو بڑا نہیں ہونے دیا، وہ ایک ایک چیز کے لیے تمہارا محتاج ہے۔ تم نے شہرین کے ساتھ بھی یہی کیا، اسے اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ تم مجھے پسند کرتے ہو، میں جانتا ہوں، کیونکہ مجھے تو سبھی پسند کرتے ہیں۔ کندھے اچکا کر بظاہر لاپرواہی سے بولا اور دل میں ابلتے غصے کو دبانے کی کوشش کی۔ تم نے مجھے اس لیے نہیں بچایا کہ تم مجھے پسند کرتے ہو، تم اپنے بھائی کو گلٹ سے بچانا چاہتے تھے اور مجھے اس کی کمپنی کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے، مگر میں نوشرواں نہیں ہوں۔ اور ہاشم کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے اٹھا۔ تمہارے پاس 3 گھنٹے ہیں، سوچ لو، میں کام سے جا رہا ہوں، مجھے واپسی پہ یہ کاغذ بھرے ہوئے ملنے چاہیے ورنہ تمہاری ہٹ درمی کی قیمت تمہاری بہن ادا کرے گی۔ اور سادی نے سختی سے میز پہ ہاتھ جما دیا اور پھر خود کو روکا، اور اس نے 1 مہینہ اس دن کے لیے مشق تو کی تھی، وہ اتنی جلدی ٹوٹ تو سکتا ہی نہیں تھا۔ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، جاؤ اپنے کام بھگتاؤ۔ 3 گھنٹے، ہاشم نے کلائی کی گھڑی دیکھتے ہوئے اسے تنبیہ کی اور گارڈز کو اشارہ کرتا ہوا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ چند منٹ بعد وہ واپس کمرے میں موجود تھا، مگر اب کی بار انہوں نے کمرے کا صرف شیشے کا دروازہ بند کیا تھا، دوسرا لکڑی کا دروازہ کھلا ہی رہنے دیا تھا۔ یہ اسی دن سادی کو معلوم ہوا تھا کہ اس کے کمرے کے 2 دروازے تھے، لکڑی کا اندر کی طرف کھلتا تھا اور شیشے کا باہر کی طرف۔ لکڑی کے دروازے پہ 2 لاکس لگے تھے اور شیشے والے پہ نمبرز پیڈ، یعنی وہ کوڈ سے کھلتا تھا۔ اب وہ بیڈ پہ بیٹھا لاؤنج نما کمرے میں مستعد گارڈز دیکھ سکتا تھا۔ فولڈرز اور پین بیڈ پہ ساتھ رکھا تھا اور میری قریب کھڑی کہہ رہی تھی، وہ جو کہہ رہا ہے کرے گا بھی صحیح، جب مشورہ مانگوں نا تب دینا، ابھی مجھ سے بات مت کرو۔ منہ پھیر لیا اور میری سر چھٹک کر باہر نکل گئی اور سین ہوا ختم۔ ہارون عبید کے گھر کے آرام دہ اور کوزی لیونگ روم میں ٹی وی چل رہا تھا اور وہ صوفے پہ بیٹھے چند کاغذات دیکھ رہے تھے۔ ساتھ آبدار بیٹھی گاہے بگاہے ان کو دیکھتی جیسے کچھ کہنا چاہتی تھی، تبھی ایرانی بلی دوڑتی ہوئی آئی اور جس لگا کر آبدار کی گود میں بیٹھ گئی، اور ہارون نے خفکی سے بلی کو دیکھا اور پھر اسے، آپ ہی اپنی بلیوں، گھوڑوں اور پرندوں کو گھر کے اندر مت لایا کرو، ٹوکا، مگر نرمی سے اور کاغذ دیکھنے لگے، اور آبدار نے تو جیسے سنا ہی نہیں، آلتی پالتی کر کے اوپر ہو کے بیٹھی اور بلی کی نرم کھال پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ بابا آج آپ اتنے دن بعد دوپہر پہ گھر پہ ایسا کرتے ہیں، میں چائنیز بنا لیتی ہوں، پھر ہم ساتھ ہی لنچ کر لیں گے، ٹھیک؟ نہیں، مجھے ایک لنچ پہ پہنچنا ہے، ابھی یاد آیا مسز کاردار نے ویکینڈ پہ ہمیں کھانے پہ بلایا، تم چلو گی؟ اور انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ چائنیز کا پلان کینسل ہونے پہ ابھی کی آنکھوں کی جوت کیسے بجھ گئی، ہلکا سا نفی میں سر ہلایا۔ دل نہیں ہے جانے کا، اس دن بھی تو گئی تھی نا ہاشم کی عادت کے لیے، اب اگر وہ لوگ آئے تو پھر جاؤں گی، روز روز جاتے اچھا نہیں لگتا۔ جیسے تمہاری مرضی، وہ کاغذات دیکھ رہے تھے اور آبدار سر جھکائے بلی کو سس روی سے ہلاتی رہی۔ مسز کاردار کو آپ کا تحفہ کیسا لگا؟ آپ نے بتایا نہیں۔ دل کو پھر سے جوڑ کر گفتگو کا آغاز کیا۔ اتنا قیمتی بریسلٹ کسے اچھا نہیں لگے گا؟ میں اس شعر کی بات کر رہی ہوں بابا جو آپ نے مجھ سے لکھوایا تھا، من الماء سرابا ملکہ دادم۔ میں نے تمہیں انگریزی میں لکھنے کے لیے کہا تھا، تم نے فارسی میں لکھ دیا۔ کوئین کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ خیر کیسی ہیں وہ آپ لوگ ابھی بھی اپنے کارٹیل میں ساتھ کام کر رہے ہیں نا؟ تبھی ہارون کا فون بجا۔ آبدار نے اچک کر سکرین دیکھی، ہاشم کاردار کالنگ۔ اوہ، پہلے میں بات کر لوں، میں نے اس دن سے کال بیک ہی نہیں کیا۔ اس نے موبائل لینا چاہا مگر ہارون نے سختی سے فون پیچھے کر لیا۔ یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ ایک دم سارے کاغذ چھوڑ کر فون کان سے لگائے اٹھ گئی اور آبدار معتجب سی بیٹھی رہی۔ پھر کاغذوں کو دیکھا اور محض بلز تھے، تو بابا اتنی دیر سے ہاشم کی کال کا انتظار کر رہے تھے؟ شش، بلی کو تھپک کر بھگایا اور پھر ننگے پاؤں سہج کر چلتی ان کے پیچھے آئے۔ وہ گیلری سے گزر کر اسٹڈی روم میں چلے گئے تھے اور اب دروازہ بند تھا۔ وہ دبے قدموں دروازے تک آئی اور اسے ہلکا سا دھکیلا، بنا آواز کے وہ ذرا سا کھلا اور ہارون دوسری طرف رخیہ بات کر رہے تھے اور آبدار آنکھوں معصوم سی شرارت لیے سنتی رہی۔ اس کی برتھ ڈے اگلے ماہ تھی اور ہاشم اس کی سالگرہ پہ انوکھے تحفے بھیجا کرتا تھا۔ بابا بھول جاتے تھے تو کیا ہوا، ہو سکتا ہے اس سال وہ تمہارا تھرکول والا سائنٹسٹ کہاں تک پہنچا ہاشم؟ وہ کہہ رہے تھے تمہیں یقین ہے نا وہ تمام معلومات فراہم کر دے گا؟ ذرا ٹھہرے، میں اجلت اس لیے مچا رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمیں چائنیز رجسٹرڈ کمپنی جلد از جلد شروع کرنی ہوگی۔ وہ ناخوشی سے کہہ رہے تھے اور آبدار کی آنکھیں شوخی الجھن میں بدلی۔ میں نے لڑکے کو ملک سے باہر بھیجنے اور اس کو اپنا سیف ہاؤس میں رکھنے میں تمہاری جتنی مدد کی تھی نا، اب تم بھی اتنی جلدی مجھے کوئی رزلٹ بھی دو ہاشم۔ وہ مڑنے ہی لگے تھے کہ آبدار فوراً الٹے قدموں واپس بھاگی اور البتہ اس کا زور زور سے دل دھڑک رہا تھا۔ یقیناً بابا کوئی غلط کام نہیں کر رہے، وہ کسی سائنسدان کی حفاظت کر رہے تھے، مجھے کیا؟ مگر سر جھٹک دینے سے وہ سوچیں جھٹکی نہیں تھی۔ وہ جس چہرے کے ساتھ گئی تھی اسی کے ساتھ واپس نہیں لوٹی تھی اور سین ہوا ختم۔
हाशिम वापस आया तो गार्ड्स हथकड़ी लगे सादी को लिए उसके सामने आए और कुर्सी पर बैठाया और टांग पे टांग जमा कर बैठे हाशिम कारदार ने सर को खम दिया और हाशिम को देखता रहा और एक गार्ड ने कागजात लाकर मेज़े पर रखे और 7 कलम भी। 4 घंटे हो चुके हैं, तुमने अभी तक लिखना शुरू नहीं किया? नॉर्मल अंदाज में सवाल किया। मैं जवाब दे चुका हूँ। लड़के चुपती नजरें उस पर ही जमी थी। क्या चाहते हो? तुम्हारी बहन को तुम्हारे सामने फ़ोन करूँ? ओह सादी, अफसोस से सर झटका। क्यों मुझसे ऐसे काम करवाना चाहते हो जो करते हुए मुझे अफसोस होता है? और सादी की आंखें सुर्ख हुई। बार बार मेरी बहन का नाम मत लो, वो गुर्राया था। तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ना ताकि मैं अपनी फैमिली से बदसन हो जाऊं, मगर ऐसा नहीं होगा हाशिम। हालांकि ऐसा हो जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी फैमिली तो तुम्हें भूल कर अपनी ज़िंदगी में मगन हो चुकी है। अगर मेरा भाई खोया होता तो मेरे पास अफेयर चलाने का वक्त तो ना होता, मगर तुम्हारी बहन। वो एकदम भूखे शेर की तरह हाशिम पे झपटा था और हथकड़ी में बंधे हाथों से उसका गिरबान पकड़कर उसकी गर्दन दबोचनी चाहिए, मगर हाशिम ने सख्ती से उसे पीछे धकेला और गार्ड्स ने बरवक्त उसे काबू किया और वो सुर्ख पसीने से तर चेहरे से चिल्ला रहा था, अल्लाह गारत करे तुम्हें, अल्लाह बर्बाद करे तुम्हें। उसकी सुर्ख आंखें गीली थी और चिल्लाने की आवाज़ बैठ गई थी और हाशिम ने नागवारी से कॉलर झटके मैरी ने जल्दी से रुमाल ला दिया जिससे उसने गर्दन थपथपाई जहाँ ज़रा सी खराश पड़ी थी। गार्ड्स सादी को ज़बरदस्ती बिठाने की कोशिश करते हुए तेज़ तेज़ सांस लेता हाँफते हुए मुसलसल चिल्ला रहा था और हाशिम रुमाल रखकर चंद लम्हे संजीदगी से उसे देखता रहा। अपनी जज्बातियत को परे रखकर मेरी बात सुनो और कान खोलकर आंखों में सख्ती लिए वो बोला था, तुम यहाँ अपनी गलतियों की वजह से हो। तुम्हें अपने से बड़े दुश्मन नहीं बनाने चाहिए थे मगर तुमने बनाए। अब अपने ख़ानदान को अपनी गलतियों की सज़ा मत दो। 15 मिनट पहले मैंने तुम्हारी बहन को मैसेज किया था कि मुझे उससे मिलना है, घर में नहीं, एक होटल में। वो मोबाइल निकालते हुए बता रहा था और सादी गहरे गहरे सांस लेता नफरत से उसे देख रहा था। मैंने कहा कि मेरा ड्राइवर उसे पिक कर लेगा। उसे नहीं मालूम कि मैं मुल्क से बाहर हूँ। स्क्रीन उसके सामने की, उसका ऑडियो मैसेज आया, ये असली है, खुद सुन लो। और सादी की नज़रें स्क्रीन पे ठहरी, उस पर व्हाट्सएप की गुफ्तगू खुली थी। ऊपर हनीन यूसुफ लिखा था और हाशिम ने निगाहें सादी पे जमाई प्ले का बटन दबाया। ओके मैं आ जाऊँगी, आप ड्राइवर भेज दें, मैं रेस्टोरेंट में, मुझे वापस भी आप इधर ही ड्रॉप करवा दीजिएगा, मुझे भी आपसे बात करनी है, बाय। हनीन की मसरूफ़ उलझी आवाज़ ख़त्म हुई और सादी का दिल कांप कर रह गया और हाथों में लगी हथकड़ियाँ क्या होती हैं कोई इससे पूछता। सो सादी, यूसुफ मेरा ड्राइवर ठीक 20 मिनट बाद उसको पिक करने जाएगा और एक होटल में छोड़ देगा। सर्द महर सी मुस्कुराहट के साथ उसे बताने लगा, डोंट वरी, तुम्हारी बेवकूफ़ बहन को कुछ नहीं होगा, मगर मेरे गार्ड्स उसे वहीं बंद कर देंगे और सुबह से पहले उसको लौटने तो नहीं देंगे। और तुम्हारी जैसी फैमिलीज़ में ऐसा एक वाक़या इस बच्ची की सारी ज़िंदगी तो बर्बाद कर सकता है। सो अब सब तुम्हारे ही हाथ में है। खुद भी पीछे होकर बैठा और तसल्ली से जैसे उसे सुना दिया उसने, अल्लाह बर्बाद करे तुम्हें। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो ये नंबर देख लो, ये तुम्हारी बहन का ही नंबर, मगर शायद उसने तुम्हारे जाने के बाद लिया था। उसको देखते हुए हाशिम ने हनीन के नाम पे क्लिक किया और उसकी प्रोफाइल खुल गई। सादी की बेबसी भरी गुस्सीली आंखें हाशिम से होती स्क्रीन पे ठहरी। स्क्रीन पे हन्ना की प्रोफाइल पिक्चर थी उसकी और सैम की सेल्फी, नीचे एक मोबाइल नंबर लिखा था और साथ ही उसका व्हाट्सएप स्टेटस और साथ में एक वीडियो कैमरे का निशान और लिखा था अपडेटेड 6 मिनट्स अगो। सादी एकदम चौंका, हाशिम को देखा, ऑडियो दोबारा दिखाओ। हाशिम ने हुक्म की तामील की, ऑडियो प्ले की, मगर सादी सिर्फ ऑडियो का वक्त देख रहा था। वो 20 मिनट पहले की थी। हनीन की आवाज़ उसकी समात में नहीं सुनाई दे रही थी, वो सिर्फ स्क्रीन को देख रहा था। 20 मिनट पहले, 6 मिनट पहले। केमिकल इंजीनियर ने जहन में जमा तफरीक की। जवाब घाटे का नहीं था। फिर उसने निगाहें उठाई, मगर अब उनमें ना गुस्सा था, ना नफरत, ना बेबसी भरा दुख। उनमें कोई अजीब सा तासुर था और ठंडे गोश्त जैसा। फिर सादी ने गहरी सांस ली और ज़रा पीछे को हुआ। सो कंधे उचकाए। सो जितनी जल्दी तुम ये कागज़ पुर कर दोगे उतनी ही जल्दी मेरे बंदे तुम्हारी बहन को इज्जत और हिफाजत से वापस छोड़ देंगे। सादी उन्हें नज़रों से देखता रहा। तुम चाहो तो मेरी बहन को अगवा भी कर सकते हो, मगर तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम कोई और जुर्म तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते और चाहते हो कि मेरी नज़रों में मेरी बहन को गिराओ, है ना? आईब्रो उठाकर पूछा और उसकी आवाज़ में काट थी और हाशिम दोनों हाथ मेज़ पर रखे आगे हुआ और उसकी आंखों में झांका। मैं चाहता हूँ कि तुम ज़िंदगी में पहली दफ़ा खुद को मेरी जगह रख कर देखो, एक एक लफ्ज़ चबा कर कह रहा था। अब जब अपनी बहन को बचाने के लिए तुम ये कागज़ पुर करके एक जुर्म करोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि इंसान को अपने ख़ानदान के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता, और फिर तुम जानोगे कि तुम हीरो नहीं हो, ना ही मैं विलन हूँ, बल्कि हम दोनों एक ही जैसे हैं। और वह ज़ख्मी सा मुस्कुराया। आज हम बराबर हो जाएंगे सादी, क्योंकि जो करना होता है वो करना तो पड़ता ही। और सादी आगे को हुआ। गार्ड्स फ़ौरन चौकस हुए, मगर अब वो हाशिम पे हमला नहीं कर रहा था। वो भी उसकी आंखों में देख कर कहने लगा, मैं और तुम बराबर नहीं हैं, क्योंकि मैं कागज़ पर धकेले इनको पुर नहीं करूँगा और बेगैरत बनना पसंद करोगे। अपनी बहन का कोई ख्याल नहीं? उसने गोया मलामत की और सादी पीछे होकर मुस्कराया। मेरी बहन तुमसे मिलने नहीं आएगी। ये ऑडियो जाली नहीं थी, असली थी। मेरा ड्राइवर अब तक निकल चुका होगा, तुम्हारी बहन वाकई आ रही है। मुझे पता है ये ऑडियो असली है, मगर मेरी बहन नहीं आएगी। चबा चबा कर अल्फाज अदा किए और हाशिम ने तासुब से सर झटका। मुझे उस लड़की पे तरस आ रहा है, तुम उसके साथ अच्छा नहीं कर रहे। खैर तुम सोच लो, हमारे पास तो पूरी रात है।
گردن لی خراش کو مسلتے ہوئے سکون سے بولا، اور دور کھڑا میری کو لگا سعدی پھر سے اس پہ جھپٹنے لگا، مگر ایسا نہیں ہوا اور اسی طرح بیٹھا رہا۔ وہ بھی تمہیں کال کرے گی اور کہے گی کہ تم گاڑی نہ بھیجو، تمہارے ڈرائیور کو خالی ہاتھ آنا پڑے گا، کیونکہ فارس قاضی کی بہن کے ریسٹورانٹ سے تم ایک لڑکی کو زبردستی تو لے جا نہیں سکتے۔ اس کا اعتماد واپس آ رہا تھا اور ہاشم کو پہلی دفعہ حیرت ہوئی، وہ کیا مس کر رہا تھا؟ تم نے شاید غور سے سنا نہیں، تمہاری بہن میری بات رد نہیں کر سکتی۔ وہ جیب میں اس کا موبائل بچا، وہ ایک دم رکا اور سادی زخمی مسکراہٹ پھر سے نمودار ہوئی۔ اٹھاؤ ہاشم کاردار اور سپیکر آن رکھو، کیونکہ میری بہن ابھی تم پہ غرائے گی اور میں وہ سننا چاہوں گا۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے کیا؟ مگر اپنا شوق پورا کر لو۔ وہ اسی کے اوپر سے اٹھا اور گارڈز کو اشارہ کیا۔ وہ اس کا ہر اشارہ پہچانتے تھے۔ اس سے سادی کو اندازہ ہوا کہ اس قید خانے میں لایا جانے والا پہلا قیدی نہیں تھا۔ یہ کوئی ویئر ہاؤس تھا جو سیف ہاؤس کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ گارڈز اسے واپس اس کے کمرے میں لے گئے اور لکڑی کا دروازہ کھلا رہنے دیا اور شیشے کا دروازہ مقفل تھا۔ سادی بیٹھا نہیں، دروازے کے ساتھ کھڑا رہا۔ دیوار میں لگا انٹرکام کی طرح کا اسپیکر ایک گارڈ نے چلا دیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ہاشم نے اپنے سیل کو کس طرح اس سے جوڑ رکھا تھا، مگر اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ اسپیکر سے اس کو ان کی گفتگو سنائی دے سکتی تھی، مگر سادی کی آواز نہیں جا سکتی تھی۔ ہاشم کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ جب دروازہ بند ہو چکا اور اس نے اپنے قیدی کو شیشے کے دروازے پہ ہاتھ جمائے خود کو دیکھتے پایا تو کال اٹھائی۔ ہیلو حنین، خوشگوار لہجے میں بولا اور نظریں شیشے کے پاس سادی پہ جمی تھی اور دوسری طرف خاموشی تھی اور گہرے سانس۔ حنین، ہاشم نے پکارا، آپ نے ڈرائیور بھیج دیا؟ اسپاٹ سا انداز تھا۔ ہاں بھیجنے والا ہوں، تم تیار ہو؟ تنزیہ نظروں سے سادی کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا اور پھر خاموش، نہیں میں نہیں آ رہی، ڈرائیور واپس کر لیں۔ اور سادی کی گردن مزید اٹھ گئی۔ ہاشم پہ جمی چپتی نظروں میں ملامت آئی۔ ہاشم کاردار کو ایک دم گردن کی خراش میں شدید درد ہوا۔ اسے لگا اس نے غلط سنا ہے۔ کیا مطلب؟ تم نے ابھی کہا تھا تم… مجھے پتہ ہے میں نے کیا کہا، اور اب میں ہی کہہ رہی ہوں کہ میں نہیں آ رہی، سو نہیں آ رہی، بات ختم۔ شیشے پہ دونوں ہاتھ رکھے سادی نے آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس اتاری۔ کیا مطلب؟ مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی حنین۔ ہاشم کا گلا دب رہا تھا اور میز پہ رکھے کاغذ دیکھتے اس نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ وہ ہارون کو کیا جواب دے گا؟ رات کو گھر آئیے گا، ماموں کے سامنے کر لیجیے گا جو بھی بات ہو، آخر آپ ماموں کے کزن ہیں، اتنا حق تو ہے نا آپ کا۔ وہ سرد مہری مگر گیلی سی آواز میں کہہ رہی تھی۔ اور پلیز مجھے ہر وقت کال مت کریں، میں آپ سے رشتہ دار سمجھ کر کبھی بات کر لیتی ہوں تو آپ اس کا غلط فائدہ مت اٹھایا کریں۔ اور ہاشم نے حیرت سے دروازے کو دیکھا۔ سادی اسی طرح وہیں کھڑا تھا اور ہاشم کے ماتھے پہ ٹھنڈا پسینہ آ گیا۔ ایک دم سب غلط ہو رہا تھا۔ تمہیں 10 منٹ میں کیا ہو گیا؟ ابھی تو تم بالکل ٹھیک تھی، کسی نے منع کیا مجھ سے ملنے کے لیے آنے کو؟ وہ ذرا غصہ ہوا۔ شیشے کے پار کھڑے سادی کی نظریں ہاشم کا چہرہ احساس توہین سے سرخ پڑنے لگا۔ ہاں کیا ہے منع، میرے بھائی نے منع کیا ہے۔ اور ہاشم کا سانس رک گیا۔ وہ بالکل پلک جھپکے بنا سادی کو دیکھے گیا۔ سادی؟ تمہاری سادی سے بات ہوئی ہے؟ وہ اگلی 10 زندگیوں میں بھی اس بات پہ یقین نہیں کر سکتا تھا۔ سادی تو سارا ٹائم اس کے سامنے بیٹھا رہا، تو پھر؟ ہاں ہوئی ہے میری سادی سے بات، اب پلیز مجھے ڈسٹرب مت کریں۔ اور ٹھک سے فون بند کر دیا اور ہاشم نے بمشکل ہیلو کہا اور پریشانی سے تعجب چند لمحوں کے لیے اسے بھول گیا کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ صرف یہی یاد تھا کہ وہ پسینہ پسینہ ہو رہا تھا اور اس کا دل حیرت اور شوق سے دھڑکنا بھول چکا تھا۔ اور فون کان سے ہٹا کر چہرہ اٹھایا۔ شیشے کے دروازے کے پار کھڑا سادی آنکھوں میں چبھن بھرے سے دیکھ رہا تھا اور ہاشم تیزی سے آگے کو آیا، کوٹ دبا کر دروازہ کھولا اور اسے گریبان سے پکڑ کر سامنے کیا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ ہاں؟ تعجب اور غصے سے وہ چلایا۔ اور 10 منٹ میں کیا بدل دیا تم نے؟ اور اس نے کہا کہ اس نے میرا فون بند کر دیا۔ پھر جب تم قرآن پڑھو ہو تو پناہ مانگا کرو دھتکارے ہوئے شیطان سے، سادی تیز تیز سانسوں کے درمیان بولا تھا اور ہاشم نے اس کو گریبان سے جھٹکا دے کر چھوڑا اور انہیں بے یقین نظروں سے دیکھتا پیچھے ہوا۔ بے شک وہ واپس بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے گہرے سانس لے رہا تھا اور خود کو پرسکون کر رہا تھا۔ بے شک اس شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا ان لوگوں پہ جو ایمان لائے۔ اپنی پیشانی ہتھیلیوں پہ گرائے وہ چہرہ جھکائے آنکھیں بند کیے پڑ رہا تھا، اور جو اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ ہاشم انہی بے یقین آنکھوں سے اسے دیکھتا قدم قدم پیچھے ہٹ رہا تھا۔ بے شک اس شیطان کا زور انہی لوگوں پہ چلتا ہے جو اس سے دوستی کر لیتے ہیں۔ سورہ نحل۔ اس کی آواز دھیمی ہو رہی تھی اور ہاشم تر پیشانی اور حیرت زدہ آنکھیں لیے دروازے تک پیچھے ہٹ گیا۔ آج کے بعد تم میری بہن کو میرے خلاف استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے اگلی دفعہ مجھے دھمکانے آنا تو کوئی اور طریقہ ڈھونڈنا۔ بلند آواز سے گویا اسے چیلنج ہی کر دیا تھا۔ تمہاری بہن، فارس، سب اس کی سزا کاٹو گے، تم انتظار کرو۔ چوکھٹ تک رکا اور زور سے غرایا اور اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور گردن کی خراش دہک رہی تھی۔ آستین سے تر پیشانی رگڑی اور مڑ کر باہر نکلتا گیا اور سادی ابھی تک زیر لب کچھ پڑھ رہا تھا، مگر اس کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ سنائی نہ دیتی تھی۔ پورے زندان خانے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ میری اس کے پاس آئی، اسے پانی لا کر دیا۔ تم نے کیا کیا سادی؟ سادی نے نچڑا ہوا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم نہیں سمجھو گی۔ اور میری کی آنکھوں میں تعصف آیا۔
جب تم 7 سال پہلے قصر کاردار آئے تھے تو تمہارے آگے دروازہ میں نے کھولا تھا، اگر نہ کھولتی تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ اور سعدی کچھ کہے بنا پانی کے گھونٹ بھرنے لگا اور سین ہوا ختم۔ اسی کے ساتھ ہم اس ایپیسوڈ کو بھی کرتے ہیں ختم۔ کیا آپ میں سے کوئی جینیس یہ گیس کر سکتا ہے کہ آخر کیا ہوا تھا ان 10 منٹ میں، کہ وہی ہوا جو سعدی نے پریڈکٹ کیا تھا، بالکل ویسا ہی کیا حنین نے؟ آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ کیا کوئی جینیس پریڈکٹ کر کے کامنٹ سیکشن میں بتا سکتا ہے؟ اور پھر ہم دیکھیں گے کہ آنے والی ایپیسوڈ میں کس کا گیس صحیح تھا۔ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے رکھیے اپنا بہت سارا خیال۔ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ ان 10 منٹ میں کیا ہوا تھا آخر۔ اللہ حافظ۔